हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय। प्रेज द लॉर्ड। उसके नारे मारते हुए अजीज बहनों भाइयों, मैं और परमजीत आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ करते हैं, दिन रात उसके कामों में जुटे रहते हैं। और जब तक हम दिन रात उसकी इबादत और नहीं करते, उसके सामने नहीं झुकते, हम उसकी रूहानी बरतें बहुत कम लेते हैं खुदावंद की बरतें हैं, लेकिन खुद लेनी पड़ती हैं। ठीक है ना? खुदा देने के लिए तैयार। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमारी तरफ से आप सबको सलाम। और मैं पैम की तरफ चलूँगा कि आज का जो प्रोग्राम है और आज का जो सब्जेक्ट है हमारा क्या। सरफराज, मैं बहुत खुश हूँ कि यीशु ने मुझे चुना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी बहुत खुश हूँ पैम, और हमें सबको खुश होना चाहिए जो चुने गए हैं और वो जानते हैं कि वो चुने गए हैं और बुलाए गए हैं। खुदावंद मुख्तलिफ तरीके की खिदमत आपको देता है, और जो भी खिदमत दे परमजीत, जो भी खुदावंद खिदमत दे, उसमें हमें खुश रहना चाहिए। मैं इतना जानती हूँ कि मैं यीशु के कर्जदार हूँ। बिल्कुल, जब तक उसका काम हम पूरे तरीके से नहीं करते, हम कर्जदार हैं। हमें बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए, लेकिन बहुत सी कमियां रह जाती हैं। तो हमें ये कहना कोई बुराई नहीं कि खुदावंद मुझ में कमी, मैं तेरा काम अच्छी तरीके से नहीं कर सका या नहीं कर सकी। तो हमें महसूस करना चाहिए हम यीशु के कर्जदार हैं, क्योंकि यीशु हमारा कर्जदार था, क्योंकि उसने इतनी शिद्दत से हमारे साथ मोहब्बत की। रोमियो के खत में लिखा है कि वो हमारा, उसे यूं लगता था जब तक वो इंसानों को गुनाह से छुड़ाना लाएगा, वो चैन से नहीं बैठेगा। तो मसाया जो था वो समझता था उसका कर्ज है हमारी तरफ। तो खुदावन ने जो चुकाया कलवरी पे, जो अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर, हम कैसे भूल सकते हैं। वही मसाया जो मुर्दों में से जी उठा और आज बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो मुर्दों और जिंदों का इंसाफ करने के लिए आ रहा है। तो इसलिए मैं समझती हूँ मैं और आप खुदावंद के कर्जदार हैं। कोई शक नहीं पैम। और इस जो कर्ज है, ये खिदमत का जो कर्ज है, खुदावंद के हुक्मों को मानने का, इसमें ये मैं सरफराज इसको कट करूंगी। मैं समझती हूँ ये भी नहीं, मेरा कर्ज है मसीह से प्यार करना, मोहब्बत से अव्वल या बड़ी बात कोई नहीं, उसे अफजल कहते हैं। मोहब्बत से कुछ भी ऊंचाई नहीं है। वो ना डेप्थ देखता है, ना ऊंचाई, ना कहते हैं कि गहराई देखता है, ना वो उतार चढ़ाव, ना छोटा ना बड़ा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है मोहब्बत में जो खुदा की मोहब्बत है। तो मैं समझती हूँ हम सब में वो कमी है, वो कर्ज है खुदा की तरफ, हमारी तरफ से कर्ज है कि हम उस तरह की मोहब्बत नहीं करते जैसे मसीह ने अपनी दुल्हन से, अपनी कलीसिया से हमसे मोहब्बत की है। कोई शक नहीं पैम, मोहब्बत का दायरा कार बहुत बड़ा है। अजीज़ बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में हम अगर उसको ले लें अपने दिल में, तो बहुत कुछ हो सकता है। और ये मोहब्बत हमारा तो पैम, मैं तो कहता हूँ कि ये खुदावंद हमें जो मोहब्बत का पैगाम है यही दुनिया में फैला दें, तो इससे बड़ी बात नहीं है। तो क्यों ना हम तैयारी करें, दुआ करें। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आज हम दुआ करें खास उस मोहब्बत के मसा के लिए जो इस घर के बेटों को मिला, जो क्या अश्कार के बेटों को वो मसा मिला, वो अनॉइंटिंग मिले, जो थे, जो एक यहूदा का एक कबीला था, द ट्राइब ऑफ इस्साकार, इस्राएल का एक कबीला था। तो उसने जो मसा उन्हें मिला, आज हम उस मसा के लिए तैयार हैं। और मैं चाहती हूँ कि अपने, इसीलिए मैंने समझा कि याद कराऊँ मैं अपने आप को कि मैं खुदावंद तेरी कर्जदार हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे खुदावंद जो है मसा नहीं देगा, जब तक मुझे वो अनॉइंटिंग नहीं मिलेगी, मुझे वो समझ नहीं मिलेगी, मैं मसीहा को जो उस तरह से प्यार नहीं कर सकती, उससे वफादार नहीं हो सकती। तो आज अजीजों, ये जो बात है इस्साकार का मसा, यानी कि द अनॉइंटिंग ऑफ इस्साकार, उसका मसा लेने के लिए हमें जो तैयारी करनी चाहिए, और क्या खासियत सी थी इस खानदान में, इन बच्चों में, इस कबीले में, कि जो जिस कुदरत और कुव्वत के साथ इस्साकार का कबीला या उनके बेटे जो इस्तेमाल हुए। तो आज मैं चाहूँगी कि हम वक्त गुजारेंगे और देखेंगे थ्रू आउट द हिस्ट्री, खासतौर पर बाइबल की हिस्ट्री के हवाले से या कलाम के हवाले से, कि इस्साकार को जो खास मसा दिया गया था, एंड दिस वाज टू डिसर्न द टाइम्स एंड द सीजन, उसका जो खास मसा था। तो अगर
آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت خدا آپ سے بات کرے کہ ہم کس وقت میں رہ رہے ہیں اور ہمیں کس طرح سے ہوشیار ہونا ہے, کس طرح سے آخری وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, تو عزیزو خداوند جو ہے اذکار کا مسا ریلیز کرنے کو ہے. اذکار والی جو انوائنٹنگ ہے وہ آپ تک پہنچنے والی ہے. تو میری گزارش ہے سرفراز دعا کریں کہ آج ہم سمجھیں اور جانیں, اور ہم سب کے سامنے یہ سوال ہے کیا خاصیت, کیا ایسی بات تھی اذکار کے خاندان کے لیے, کیوں ہم ان کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں, کیوں بائبل کہتا ہے کہ ان کو آخری وقت کے لیے اسرائیل کی بہتری کے لیے حکمت دی گئی تھی. آمین آمین ہاللیلویہ. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف کرتے خداوند, تیرے کلام کے لیے خداوند, اور تیرے خداوند قوم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند, اور ان خداوند قبائل کے لیے جو خداوند یعقوب کے بیٹوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. تو نے خداوند ایسے خداوند بیٹے دیے خداوند جن سے خداوند اسرائیل کے قبیلے چلے, اور خداوند یسوع مسیح ایسی برکات ان کو بخشی. پیارے خداوند یسوع مسیح تیرا شکر کرتے خداوند. تو خداوند قادر مطلق خدا ہے خداوند, تیری برکتیں آج بھی ویسی ہیں اپنے لوگوں کے لیے جو تیرے حکم مانتے ہیں اور خداوند تیرے پیچھے پیچھے اور تیری آواز کو سنتے ہیں. بے شک تیرا شکر کرتے خداوند ان برکات کے لیے جو تو نے خداوند ان قبائل کو دیں پیار خداوند, اور آج بھی خداوند تیری قوم خداوند برکتوں سے بھری ہوئی ہے. ہاللیلویہ. اور خداوند آج جب ہم ان برکات پر غور کرتے ہیں خداوند, اور خداوند ہمیں بھی تیار کر کہ خداوند ایسی حکمت بخش, ہمیں ایسی برکتیں دے کہ خداوند یسوع مسیح تیرے خداوند ہاللیلویہ تیری بادشاہت کے کام کرنے کے لیے ہمارے کام آئے. خداوند یسوع مسیح ہماری عقل اور بدھی خداوند حکمت کو خداوند کھول دے تاکہ خداوند ہم سب کچھ وہ ریسیو کر سکے جو خداوند آپ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. فہم کی خداوند زبان کا ذمہ لے خداوند, میرے ساتھ ہو خداوند, اور اسپیشلی پیر خداوند ان سننے والوں کے لیے خداوند, عزیزوں کے لیے, بیٹے بیٹیوں کے لیے جو اس وقت خداوند اس کلام کی باتوں کو, جو خداوند تیرے منہ کی باتیں ہیں خداوند جب سنیں, اور پیر خداوند یسوع مسیح خداوند وہ لبریز ہو جائیں خداوند, بھر جائیں پیر خداوند یسوع مسیح, اور خداوند تیری گواہی دینے والے بنے, اور خداوند یہ چشمہ ایسے ہی بہتا رہے خداوند, اور دلوں کو تیار کرتا رہے, سیراب کرتا رہے خداوند. پیارے یسوع خداوند تیرے یسوع نام سے مانگ لیتے اور پاتے ہیں. آمین آمین آمین. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف ہو. سرفراز بہت سارے مطلب ہمارے عزیز ہیں, بے شک ہم بائبل پڑھتے ہیں تو ہم بہت کم جو غور کرتے ہیں, خاص اسپیشلی 12 ٹرائبس آف اسرائیل. تو ہمارے سامنے ایک تصویر ہے جو میں نے سلیکٹ کیا ہے کہ کس طرح یعقوب نے اپنے بیٹوں کو جب اکٹھا کیا اور ان کو برکت دی, جس میں جو اذکار ایک قبیلہ تھا اور اس کے حصے میں بھی جو برکت ہے. اور آج جو خدا نے خاص مسا انہیں دیا تھا ہم اس مسا کو لے سکتے ہیں, یعنی کہ مسیح کا مسا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم اذکر کی خاندان کے ذریعے مسا لے سکتے ہیں. اینڈ ایکچولی وی سی دی پکچر آف جیزس, اور ان کی جو خداوند یسوع مسیح کے کام, ان کا جو اٹھنا بیٹھنا جس طرح سے وہ بتاتے تھے, اٹ ایون انوالوز دی بک آف ریویلیشن. جب ہم بات کریں گے تو دیکھیں گے غور سے کہ کیسے یہ خاندان جو قبیلہ تھا پورے اسرائیل کے لیے بریڈ باسکٹ بن گیا تھا. سو وی ہیو لک ایٹ دی پکچر آف 12 سنز. یہ دیکھیں جینیسس میں ہم پڑھیں گے چیپٹر 49 ورس 14 to 15, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو یعقوب ہے یعنی کہ جیکب ہے, اس نے ایک نبوت کی اپنے بیٹوں کے لیے. ایک ایک بیٹے کے اوپر انہوں نے نبوت کی اور ان کو برکت دی. اور جو یہ بڑا ایک کہہ لیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں ایز این انڈین فیملی کہہ لیں یا پاکستان ایشین فیملی کہہ لیں, ان کا یہ جو ایسٹرن تھوڑا سا طریقہ کار تھا, جو بزرگ باپ ہو جاتا خاص طور پہ جب وہ رخصتی لینے والا ہوتا, یعنی کہ اگلی جہاں میں جانے والا ہوتا, تو اپنے سارے بیٹے اور بیٹیوں کو پاس بلا لیتا, اور آخر میں جو اس کے دل میں بات ہوتی وہ ان پہ جو تھا وہ پاس آن کر دیتا. تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ جو پروفیٹ جیکب ہیں وہ بہت بزرگ ہو چکے ہیں, اور انہوں نے بہت کچھ زندگی میں دیکھا, اور خاص طور پہ جس طرح سے یہ بیٹا جو لیا نے جب کنسیو کیا تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. لیکن اس وقت جو ہمارے سامنے تصویر ہے, بزرگ باپ اپنے بیٹوں کو رخصتی کی یعنی کہ آخری وقت میں جو برکت دیتا ہے. تو لیٹس ریڈ جینیسس پرکاش کی پوتھی پیدائش کی. ہاں جی, پیدائش کی کتاب ہے, اس کا چیپٹر 49 ہے 49, اور اس کی ورس 14 یعنی 14 ہے. اشکار مضبوط گدھا ہے جو 2 بھیڑ سالوں کے درمیان بیٹھا ہے. اس نے ایک اچھی آرام گاہ اور خوش نما زمین کو دیکھ کر اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکایا, اور بیگار میں غلام کسی طرح کام کرنے لگا.
ٹھیک ہے جی. اوکے یہ اتنی بات ٹھیک ہے. اب ہم جیسے آپ نے دیکھا تصویر میں کہ جو یعقوب ہے اپنے بیٹوں کو وہ برکت دے رہا ہے سرفراز, ہر ایک بیٹے کے سر کے اوپر رکھ کر اس نے برکت دی, اور خاص طور پہ جب آپ نے اسحاق کی باری آئی تو آپ نے پڑھا ہے اس میں جو لکھا ہے اس کو بھی جو فرسٹ پارٹ آف دا پروفیسی ہے وہ جو اسحاق کے قبیلہ کے لیے ہوئی ہے, تو جس کا آف کورس نام کا مطلب ہے کہ یہ ریوارڈ لائے گا. اسحاق کا مطلب ہے دیٹ ہی ول برنگ ریوارڈ, یعنی کہ ریکمپنس کرے گا, یہ واپس اس کو ملے گا اس کا جو بھی یہ کرے گا. سو یہ جو اسحاق کا مطلب یہ بھی ہے کہ مطلب ریوارڈ والا ہوگا, اور یہ ایک بڑا محنتی قبیلہ ہوگا, محنتی کرنے والا ہوگا, محنت کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جب اسے لکھا ہے کہ یہ بڑا تگڑا ہوگا, یہ جو آپ نے لکھا ہے رو بونڈ لکھا ہوا ہے, آپ کے ایک ورڈ بڑا اس میں اسٹرانگ آپ نے پڑھا کہ ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت طاقتور ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ بے شک یہ بونی سا ہوگا, اتنا مطلب بہت ہیفٹی بڑا نہیں ہوگا, سوکھا سا ہوگا, لیکن یہ بڑا زوردار, بڑا قوت والا یہ گھرانہ ہوگا. مضبوط لکھا ہے, مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے بوجھ کو اٹھا سکے گا, یہ ایسا قبیلہ ہوگا ہے, بوجھ کو اٹھا سکے گا. اور یہ بے شک یہ دیکھنے کو تو بہت کمزور اور پتلا سا لگے گا. ٹھیک ہے. ان کا جو سٹرکچر ہے, جو مطلب ایز اپیرنس آپ دیکھیں تو لگے گا بڑا کمزور, لیکن وہ بڑا زور والا ہوگا, بہت قوت والا ہوگا, بڑا سمجھدار مطلب ہوگا, بوجھ اٹھانے والا ہوگا. اس کا مطلب یہ بھی ہے جو نبوت جب اس نے کی ہے. تو خاص طور پہ میں اب چاہوں گی کہ ہم جب تھوڑا سا ہمیں پلیز آپ بھی بتائیں کہ جب جو زمین کے جب ٹکڑے ہوئے, جب یہ 12 ٹرائبز میں زمین, جیسے ہم میپ پہ دیکھتے ہیں کہ 12 قبیلوں کو جو تھا یعقوب نے یہ جو زمین دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے جو درمیان میں تھا, ہم جب دیکھتے ہیں اپنے میپ پہ بھی دیکھیں گے, ابھی جب ہمارے سامنے اسکرین پہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو اسحاق کا سرفراز, یہ دیکھیں لینڈ جو اس کو دی گئی, یہ ایکچولی سینڈوچ ہو کے رہ جاتا ہے. مطلب یہ ایسی یہ جو زمین اس کو جو حصہ دیا گیا زیبولون کے ساتھ تھا, جو دوسرا قبیلہ. باقی یہ دیکھیں 12 قبیلے جو تھے ان کو یہ جگہ دی گئی ہوئی تھی. تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ جو اسحاق کو, if you want to say something on that, کہ جو اس قبیلے کو جو جگہ دی گئی تھی. بہت چھوٹی ہے, بہت پہم ہم 10 قبیلوں کی بات کرتے ہیں, تو بے شک آپ نے چونکہ 12 ٹرائب ہیں تو ان کے جو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس ڈویژن کے متعلق تو بہت, چونکہ کچھ لوگوں کو تعداد کے متعلق 3-4 ٹائمز جو تھی ڈویژن ہوئی تھی اور بہت دفعہ چینجنگ بھی آئی. ہاں جی پلیز آپ. ہاں جی, کیونکہ یو رائٹ کہ جو اس کی ہوئی تھی ڈویژن. اوکے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قبیلے تھے سرفراز, ان کو تو ان کا کام دے دیا گیا, مطلب زمین بھی دے دی گئی. لیکن آج اگر ہم اس چینل کو دیکھ رہے ہیں یا اپنی زندگی پہ غور کریں, کیونکہ ہم تیار ہو رہے ہیں ایسا کر کے مسح والی بات کر رہے ہیں, we want the anointing of the tribe, یا ان کے بیٹوں کو جو مسح ملا ہوا تھا. لیکن آج ہمارا آئیڈیل کون ہے سرفراز؟ سب سے پہلے اس باتوں کو لینے کے لیے, مسیح کا مسا لینے کے لیے, ہماری جو زندگی ہے کیا وہ مسا اسی سے ملے گا جو اس سے پیار کرے گا؟ جو اسحاق کا خاندان تھا, گھرانہ تھا, یہ اٹوٹ پیار کرتے تھے یہوہ سے. اس کا بھی ثبوت ہمیں تھوڑی دیر کے بعد ملے گا جب ہم ریفرنس پڑھیں گے. تو پہلے ہمیں جو, اگر اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں, خدا ہمیں جس بھی ملک میں لے کے آیا, جو بھی آپ کا گھرانہ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسحاق کے خاندان کی طرح آپ کی ترقی ہو, آپ مطلب آگے بڑھیں, تو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کیا آپ کا جو آئیڈیل ہے, از اٹ سم بالی ووڈ اسٹار جس میں آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں, جس کو دیکھتے ہیں, آئیڈلائز کرتے ہیں, یا کوئی ایسی سیلیبریٹی ہے جس کو آپ نے دل کو لگا لیا ہے, اور یہ صرف جو مسیح ہے یا کرسچینٹی ہے, اٹس اونلی فار 1 hour 2 hour on a Sunday. یہ بات, یہ مسا جو انوائنٹنگ ہے سرفراز, یہ ان لوگوں کے لیے ہے, اینڈ اٹس اے ہیوی انوائنٹنگ. یہ ایسی انوائنٹنگ ہے جو آپ کو آخری وقت تک کے لیے, اینڈ ٹائمز کی جو ہے ریولیشن دے گا سرفراز. یہ جو ایسی انوائنٹنگ ہے جو خدا سے آپ کو یہاں زمین پہ رہتے ہوئے آپ کا کرنٹ جو ہے آسمان سے لگ جائے گا. یہ وہ انوائنٹنگ ہے, یہ وہ مسا ہے, یہ وہ سنہری تیل ہے جو آپ کو یہاں پہ چلتے چلتے یہیں پہ اس زندگی میں بھی مل جائے گا. کوئی شک نہیں. تو سب سے پہلے دیکھنا ہے ہم نے, کیا ہم کہاں ہیں آج کل کے اسحاق؟ ہے کوئی ایسا اسحاق جو کہے کہ جسے خدا نے اپنے لیے چن لیا ہو,
اس پہ نبوت ہو رہی ہو, واہ واہ, بڑی اچھی بات کی آپ نے. تو اس کو جو ہے وہ ایسا کام کر رہا ہو, وہ کہے کہ وہاں پتہ چلتا ہے کہ زندہ خدا اس شخص کے ساتھ ہے. تو اس لیے خدا, میں سمجھتی ہوں یہ ویری ٹائملی یہ بات ہم سے کر رہا ہے کہ اسحاق کے مسا کے لیے اسحاق جیسے قبیلہ بننا پڑے گا. ویسے لوگ جو جن کی رسپانسبلٹی ہے, جن کی ذمہ داری ہے خدا کے پاس لوگوں کو لانا, خدا کا کام کرنا, اس کے گھر کی تعمیر کرنا, ریسپیکٹ کرنا, ریفرنس کرنا, اور پورا کا پورا وقت خدا کو دینا, مطلب 50-50 نہیں, کوئی شک نہیں. تو اس لیے یہ پیغام ان کے لیے ہے. کہاں ہے آج کے سادھو سندر سنگھ؟ کل کے سادھو سندر سنگھ آج کہاں ہے؟ بخت سنگھ, میں ایسے ایسے آپ کو مطلب لوگوں کے نام بتا سکتی ہوں جو جن کے پاس سچ مچ اسحاق کا مسا تھا سرفراز. کوئی شک نہیں. ڈاکٹر دینا کرن اپنے کمرے میں اپنے عبادت پریئر روم میں بیٹھ کر آسمانوں کی سیر کراتے, ملکوں کے لیے نبوت کر دیتے, خدا ان سے ہم کلام ہوتا. وہ ایسے بزرگ جن کے گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتے, گھٹنے بھی گھس گئے. کہاں ہے وہ اسحاق؟ آج کیا ہمارے درمیان کوئی اسحاق ہے؟ کوئی اسحاق جیسا مسا ہے کسی کے پاس؟ کوئی شک نہیں. اب جو ہے ہمیں اپنی روح کو تیار ہونے کے لیے, کرنے کے لیے, نہ سرفراز کر سکتا ہے, نہ میں کر سکتی ہوں. اگر کر سکتا ہے تو مسیح کا مسا کر سکتا ہے, اس کا پیارا پاک روح کر سکتا ہے, ہولی اسپرٹ کر سکتا ہے. تو جب یہ جو نبوت ہے سرفراز, جب یہ آپ نے جینیسس میں پڑھی, the very first verse جب آپ نے پڑھی ہے, تو اس میں جو نبوت ہوئی ہے جو اس نے جیکب نے کی ہے اپنے بیٹے اسحاق کے لیے, اس میں ایکچولی تھوڑی سی بات جو ہے وہ یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے کہ وہ گدی پہ سوار ہو کر آئے گا. Isn't it? You know, and there is a part of that prophecy that was fulfilled in Messiah. So کہنے سے مراد ہے کہ جیزس کا صرف برتھ بیتھلیہم میں ہوا تب نہیں وہ آئے, وہ جیزس شروع سے ہی جو تھا نبیوں کے ساتھ چلتے آئے ہیں. Hallelujah. بالکل That is a great revelation, you know, that we find in this. Sorry, I don't have my glasses today, so میں تھوڑا سا slow اس کو دیکھوں گی اور پڑھوں گی. But that's okay, سفر اگر مجھے ضرورت پڑی تو I'm sure آپ مائنڈ نہیں کریں گے. اتنے بڑے بڑے scholars جنہیں ہم کہتے ہیں, you know, I was looking at the internet today. عامر سجار سدین جو سیکنڈ پرائم منسٹر تھے انڈونیشیا کے سرفراز, انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا. He was Muslim, لیکن انہوں نے قبول کیا مسیحیت کو. ٹھیک ہے, ان کی زندگی پہ اتنا اثر ہوا. That's just one of the person جن کے بارے میں ہم نے سنا نہیں, میں نے ان کا ذکر کیا. And then there's مولوی عبدالحق was one of the great, آپ بتا سکتے ہیں پاکستان کے جو مولوی تھے, انہوں کو they had the Issachar's anointing سرفراز. کوئی شک نہیں. کیونکہ یہ نہیں سمجھیں کہ اس وقت مشکل ہے غیر مسیحوں کو یعنی کہ نان کرسچنز کو کرسچینٹی ایکسیپٹ کرنا, لیکن اس وقت اس سے بھی زیادہ مشکل تھا. بہت زیادہ. So these are some of the names that I came up with. I mean, this list is endless. اگر آپ کمپیوٹر پہ ڈالیں, اس پہ گوگل سرچ کریں اور لکھیں کہ from Islam to Christianity یا Hinduism to Christianity, Sikhism to Christianity, you get this solid big names سرفراز. آپ حیران ہو جائیں گے جن جن کے نام آپ کو ملیں گے کہ کیسے انہوں نے اس مسیح کے مسا کو پایا, وہ ایسے کر کے انوائنٹنگ کو انہوں نے چکھا سرفراز. سو ٹوڈے گاڈ وانٹس ٹو ریز سچ ایسے سرفراز. آج خداوند مجھے اور آپ کو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وی ہیو نو ایکسکیوز کہ میں عورت ہوں, میں لڑکی ہوں, یا میں بہت جوان ہوں, یا میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں, لیکن خدا کہتا تو مجھے اپنے لیے اویلیبل کر, پھر میں تجھے اسحاق کے خاندان والی انوائنٹنگ دینا چاہتا ہوں. سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کائنڈ آف تھوڑا سا اپنے آپ کو اندر سے ہلانا چاہتے تھے کہ آج کل کے اسحاق کیا آج کے سادھو سندر سنگھ ہم بننے کے لیے تیار ہیں. ویری سمپل سا میں ایک نام آپ کو, کیونکہ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں. پریز دی لارڈ. ایسے ہی ہے. ہاں جی, ایسے بڑی اچھی بات کہ میرا جوش سے سچی میں اندر جوش آ گیا کہ خدا ہمیں کیوں نہیں سادھو سندر سنگھ جیسا مطلب کہ ہمیں بنا سکتا ہے. سارے اس سے بھی کہیں زیادہ خدا ہم سے امید کرنی چاہیے. اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ بڑے بڑے وہ نہیں, اگر تو ہمارا آئیڈیل شاہ رخ خان ہے تو پھر تو شاہ رخ خان والی انوائنٹنگ نہیں ڈس اپوائنٹنگ ملے گی آپ کو.
you know, if your idol is, I'm sorry, I'm not trying to put you off, अगर शाहरुख खान देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं दुआ करती हूँ आप भी नजात पाएं और खुदा के मतलब आसमान पे थोड़ा सा खजाना अपना जमा करें. But I'm just saying कि just to give you an example कि हम किसको आइडियल अपना बना के बैठे हुए हैं, not necessarily Bollywood star या Hollywood stars, it could be anybody. कि फुटबॉलर कह सकते हैं या अपनी माँ को कोई बहुत प्रेज करता है कि अपनी वाइफ को भी कहता है मेरी माँ वर्गा तो कोई नहीं है, तो बस उसको भी आइडलाइज करता है. सो नॉट नेसेसरी कि हम सॉरी टू से कि मैं सेलिब्रिटीज पे थोड़ा सा समझती हूँ कि मैंने बात की, बट इट कुड बी एनीबडी हम लोग जो आइडलाइज करते हैं. तो देखते हैं कि जब हम मैप पे देखते हैं, जो लैंड ऑफ इस्साकार जो थी वो सचमुच दूसरे जो कबीले उनके बीच में एक सैंडविच बन के रह जाता है, जैसे मनस्से और ज़ेबुलून. और ये जो थी जेजरियल वैली, अगर हमें थोड़ी देर के बाद जेजरियल वैली यानी आर्मागेडन की वैली की तस्वीर जब मिलेगी थोड़ी देर के बाद, तो हम देख सकेंगे कि वो जगह जब हम जाते हैं यहाँ आखिरी जंग लगनी है सरफराज, वो सारी जगह जो थी वो इस्साकार को दी गई थी. इश्कार की जो थी वो सारी जमीन थी, जेजरेल वैली जो थी वो, और आर्मागेडन जहां लगना है, जिस इज़ीकियल 38-39 की हम बात करते हैं. एक्चुअली दिस इज मोर लाइक अ बाइबल की नबूवत प्रोग्राम बनता जा रहा है क्योंकि ये प्रोफेसी है जो फुलफिल हुई है. मैम जब इन कबीलों को जब हम मतलब के जब इनके तो गौर करते हैं जी कबीलों, तभी मैंने कहा इश्कार भी बीच में है, तो फिर पता लगता है कि कैसी बरकत कबीलों के जरिए है इन शख्सों के. और हम बात कर रहे थे कि जब इनमें बंटवारा हुआ, तो बंटवारे पे अगर गौर करें जब इनमें डिवीजन हुई, तो उस वक्त जो था सदर्न कनान जो जोशुआ ने जेरिको की जब हम बात करते हैं जब उसको लिया, तो ये जो उस वक्त जो था खुदा ने इनको फतेह दी जेरिको को, याद है जोशुआ जब अपने सारे लोगों को लेकर आया. उसके बाद और उसके बाद जो था फिर जोडा, एफ्राइम, मनस्से और ये जो सब थे कबीले जब मिले, इनमें भी थोड़ा सा सेपरेशन हुई, ये इनमें भी एक डिवीजन हुई. ठीक है, दिस वाज अनदर डिवीजन. नेफ्टली, ज़ेबुलून, आशर, इस्साकार ये जो थे इनको पोर्शंस दिए गए, ये भी डिवीजन हुई, मतलब जब हिस्सों में ये जमीन को बांटा गया तब भी हुई. फिर उसके बाद इंटरेस्टिंगली सदर्न ट्राइब्स ऑफ बेंजामिन, सिमियन और डैन जो थे वो लेफ्ट की तरफ, ये भी एक सेपरेशन जो उनकी हुई, तो इसमें भी बंटवारा हुआ. मतलब जब इनको अलग कर करके अक्सर मतलब निकाला गया ना दूसरी जगह पे, जब अपनी अपनी जगह इनको दी. अच्छा, तो इसके बाद जो था फिर ज़ेबुलून, नेफ्टली, ये जो मैंने जिसको मेंशन किया है, ये सारे जो थे ये स्लोप्स, मतलब जो जगह बनी हुई है, जैसे गलील की तरफ हम जाएं तो उधर जो है मैप पे अगर हम देख सकें तो गलील की तरफ हम जब जाते हैं, क्योंकि वो स्लोप्स की तरह छोटी छोटी, जैसे वो देखें सी ऑफ गैलिली के पास हम जाते हैं, जैसे नहीं मनस्सा के साथ छोटा सा ब्लू आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये सी ऑफ गैलिली है. तो यहाँ पे जब जाते हैं तो ये स्लोप्स हैं, ये इतनी फर्टाइल जगह नहीं है. ठीक है, अभी भी हम जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत वोल्केनो का इरप्शन होना, और जहाँ पतरस का घारा देखते हैं ना, काले काले कोयले पड़े होते हैं, तो यू नो उस पे आप थोड़ा सा अगर बताना चाहें बता सकते हैं कि वो जो हिस्सा था वो इतना फर्टाइल नहीं था, उस पे इतनी जमीन को जो इस्तेमाल नहीं किया जाता था. बेशक मछेरे ज्यादा थे, देयर वाज लॉट ऑफ फिशरमैन, यू नो खुदा ने प्रोवाइड किया. सो लुकिंग एट द ट्राइब ऑफ इस्साकार जो थी, नाजरत लेफ्ट पे आ जाता है, इस्साकार बीच में आ जाता है, फिर उसके जो नीचे मनस्से आ जाता है, एंड देन वी हैव यू नो गैद, वी हैव रूबन जो पहला था बच्चा था जो प्लॉटा था याकूब का. जी जी. Okay. Did you want to say something? नहीं, please. अच्छा जी, okay. But sure के कुछ जरूर आपकी इनपुट में लेना चाहूंगी इसमें. तो जब लोअर गैलिली की तरफ हम जाते हैं तो वो जो है स्लोप्स बने हुए, तो इसलिए बहुत मुश्किल था, वहाँ पानी भी नहीं होता था सफर. इवन राइट नाउ दिस टाइम कि जो गलील जो है पूरी इजराइल को पानी प्रोवाइड करती है वो झील, तो उस वक्त भी जो पानी की कमी होती, तो इसलिए आई एम श्योर के बेचारे वो खुश नहीं होंगे इतना ज़ेबुलून और नफ्ताली कि हमें जो इस तरफ का हिस्सा दे दिया गया है. लेकिन ये खुदा की मर्जी थी कि याकूब के मुंह से ऐसी नबूवत हुई कि उसको जो था इस्साकार वाला यानी कि जेजरेल वैली, अगर तस्वीर हो हमारे पास तो हम देख सकते हैं कि दूर से हम देखते हैं कि वहां कैसे आखिरी जंग लगनी है, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल ग्राउंड जो ठहरी. ओके, अब इस्साकार के बारे में हम देखें तो वो कौन थे, व्हाट वाज ही. इस्साकार वाज वन ऑफ द 12 सन्स ऑफ जेकब, और 12 जो है हम उनके चार्ट जो बना है उसको हम देख सकते हैं कि जो बेटे थे ये याकूब के. बेशक इसकी माँ जो इस्साकार की थी लिया था उसका नाम, और लिया इतनी खूबसूरत नहीं थी सरफराज. ये देखिए चार्ट हमारी मदद करें. जो पहले प्लॉटा था रूबन, दूसरे नाम पे सिमियन, फिर लेवी कहते हैं अपन, लावी, फिर जूडा, तो 5वें नंबर पे दान, हाँ जी, फिर छठे पे नफ्ताली, और फिर गद, फिर आशर, जद कहते हैं, जद, आशर, इस्साकार नंबर 9 पे, और 10 पे ज़ेबुलून,
پھر 11 جوزف اور لاسٹ ناٹ لیسٹ 12 نمبر پہ جو تھا بینجامن تھا، بنیام پہ بینجامن. اچھا جی اوکے. بنیامین کو جو تھا یعقوب بہت پیار کرتے تھے، ہے نا؟ بالکل. اس کے بھی بارے میں ہم جو ہے ون ڈے میں بھی ول ٹاک اباؤٹ آل دا جو بیٹے تھے، ٹرائب بیٹے تھے ان کی کریں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیا کا یہ بیٹا تھا جس نے اس کو شی آلسو گیو برتھ ٹو روبن. جو لیا تھی اس سے بیچارے سے تو زبردستی ہوئی تھی یعقوب کی. وہ شادی تو کرنا چاہتا تھا اس کی سسٹر سے، لیکن اس کی شادی لیا سے ہو گئی. تو لیا کا مطلب ہے اتنا نہیں تھی خوبصورت. اوکے. تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیا نے اور بیٹوں کو کس کو جنم دیا؟ اس نے روبن کو دیا، جوڈا، سمیون، لاوی، لیوی جسے کہتے ہیں، اینڈ زیبلون. اچھا اس کے بعد جو ہے کہ جو اسحاق کی جو ٹرائب ہے، کیونکہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، جب یعقوب نے انہیں برکت دی، جیسے ہم نے جینیسس 49 میں پڑھا، اوکے، ان دی بگننگ آف دی بک وی سو چیپٹر 49 ورس 14-15 میں ہم نے پڑھا. تو اس کا جو نام ہے اکثر اسحاق کا زیبلون سے جوڑا جاتا ہے، اس کے بھائی سے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی کئی بھائیوں کا آپس میں بہت پیار ہوتا ہے کہ آپس میں بڑا مطلب سلام مشورہ بھی کرنا. تو اس میں جو ہے ان کی ریلیشن شپ بتایا گیا ہے کہ اسحاق جو تھا اور زیبولون تھا یہ بہت کلوز تھے، ایک دوسرے کے قریب تھے. ایک بھائیوں سے مطلب باقی بھائیوں سے ان کی زیبولون سے بنتی تھی. اسی لیے دبورہ کا جو گیت ہے اس میں بھی جو ہے اسحاق کا جو ہے اس کو جو فیور ملا اس قبیلے کے بارے میں کنانیوں کے ساتھ، اس کا بھی ذکر آتا ہے. So I know we had problems looking for کہ پوری اسحاق کی کیا سٹوری ہے، کیونکہ it's obviously not a one whole story جو آپ پڑھ سکیں. اس کو جگہ جگہ اس کا مینشن ہونا، اس کی خوبیاں، اس نے کیا کیا. اور سب سے بڑی ان کی خوبی یہ تھی کہ آخری وقت کے لیے خدا نے ان کو جو تھا مسا دیا ہوا تھا. اوکے. اچھا اس کے بعد جو تھا آف کورس یہ ایک روشنی کی مانند تھے. ایک یہ قبیلہ جو تھا was لائٹ، اور لڑنے میں سفراز، جنگ جیتنے میں یہ سب سے نمبر 1 تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ججز میں بھی ان کا ذکر آتا ہے. قاضیوں کی کتاب میں جو قاضی تھے اسرائیل کے ججز تھے اس میں بھی ان کا آتا ہے. اس میں جو اسحاق کا نام آتا ہے، کیونکہ کئی لوگ پوچھیں گے بھی کدھر کدھر اور ہے. تو دبورہ کا جو گیت ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو اس کا ذکر آتا ہے. پھر ڈیورنگ دا ٹائم آف، اور ڈیوڈ جو کنگ ڈیوڈ تھا سفراز، اس میں جو ان کا جو کام تھا، جو رول تھا نا، وہ تو مطلب اٹس ورتھ پریزنگ. کیونکہ وہ اس وقت جو جنگ ساؤل کے ساتھ لڑائی لگی ہوئی تھی، اس وقت جو داؤد کو ایسے لوگ چاہیے تھے، ایسے اپنے بھائی اپنے چاہیے تھے. ان کا کم سے کم 200 ممبرز تھے قریب، ان کے جو بچے آگے ڈسینڈنٹس ہوئے، بچے ہوئے تھے 200 کے قریب. یہ تھے خاندان تھا 12 جو بیٹوں کا، آگے سے جو بچے ہوئے ان کا تھا. تو اب جو جنگ لڑنا جو تھا تو سارے پیچھے ہٹ گئے، اور اسحاق نے کہا کیوں ساؤل جو تھا وہ ریبیلیس ہو گیا تھا، وہ خدا کے خلاف ہو گیا تھا. isn't it؟ ساؤل جو تھا ہی بیکیم مطلب بہت بیٹر ہو گیا تھا زندگی کے ساتھ، اور داؤد کو بھی مارنا چاہتا تو اس کی بھی موت کا وہ پیاسا ہو، مطلب اس کے جان کا پیاسا ہو گیا تھا. تو اب وہ خدا کیا کرتا ہے، جب کوئی بھی قوم لے لیں، کوئی بھی شخص جب خدا کے خلاف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو خدا ایک راست باز کو تیار کر لیتا ہے. آمین. تو جو اسحاق کا خاندان ہے، ایک خزانہ ہی ہے، ٹریجر ہے. تو خدا نے ان کو داؤد سے جو نیا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، جس کی اولاد سے، جن کی جنریشن سے جیزس نے آنا تھا، اب داؤد کو جو تھا خدا نے تیار کر لیا. ساؤل تو تھا ہی کنگ، بٹ ہی بیکیم ریبیلیس. لیکن خدا جب ایک راست باز کہتے سنتان پیدا کر لیتا اپنے لیے، تو اسحاق نے کہا، ڈیوڈ نے کہا اپنے کزن سے پوچھا، سب سے پوچھا بھی ساؤل کے گے سب یہ خدا کے خلاف کر رہا ہے سب کچھ، تو مجھے میرا ساتھ دو گے، ہم اس بیٹل کو جیتنا ہے. تو اسحاق واز دی اونلی فیملی، اونلی ٹرائب جنہوں نے کہا داؤد ہم تیرے ساتھ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ خدا یاوے سے اسحاق کا جو خاندان ہے، ابھی ہم ریفرنس میں جب دیکھیں گے، وہ اٹوٹ پیار کرتے تھے. ان کی وفاداری عروج تک تھی خدا کے ساتھ. اسحاق کا جو خاندان تھا، ان کے بیٹے جو تھے وفادار تھے، گنجے ہوئے، جیسے ایک مطلب ٹیلنٹڈ جو قبیلہ تھا. اور انہوں نے کہا داؤد ہم تیرے ساتھ ہیں. اب ساؤل کی جو تھی کیا کہتے ہیں جو بادشاہی خدا کے خلاف تھی، اس کو خدا نے کیسے ہٹانا تھا، پیچھے کرنا تھا، اور جو داؤد تھا وہ فور فرنٹ میں آنا تھا، اور اس کی جنریشن سے آگے جا کے ہمیں لارڈ جیزس ملنے تھے. آمین.
Isn't it awesome? So अब जब हमने इसकार का मसा लेना है तो हमें भी बहुत सारी चीज़ों को काट फेंकना है, बहुत सारी चीज़ों को निकालना है, जिसके लिए स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट चाहिए. हमें पहचान करनी होगी एज स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ. लेट गॉड डील विद जो भी हमारे साथ हमारे अंदर कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं. काट छाट करता है क्या, जिन्हें वो प्यार करता है उन्हें हिलांदा भी उस दरख्त नो, है ना, जिन जोड़ता भी है, काटता और छाटता भी है, पत्ते भी गिरते हैं, हिल भी जाता है, जड़ें भी लगता है कमजोर हो गई. लेकिन ये जानना है कि अगर हमने इसकार वाला मसा लेना है तो हमें जो है जो गद्दारी की बादशाहत है उसका साथ नहीं देना, बल्कि रास्तबाज कौम बन के, रास्तबाज शख्स बन के, इसकार जैसे शख्स बन के हमने दाऊद का साथ देना, जिसकी नस्ल से हमें मसीहा मिला है. यू नो, इट्स जस्ट सो ऑसम एंड इट्स वेरी डीप, और बड़ा ब्लेसिंग इससे मिलती है. सो हमने क्या किया, हमें वाइज मैन जो थे डेविड को मिले सफास, जो अक्लमंद लोग थे, खुदा ने उन्हें ठहराया. नाउ इवन देयर आर लॉट ऑफ मिनिस्ट्रीज टुडे, दे स्टार्ट ऑफ रियली वेल, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो कमज़ोर होते जाते हैं. क्यों? क्योंकि इस सकर वाली जो अनॉइंटिंग उन्हें पहले शुरू से दी जाती है. क्योंकि जब काम करना तो बहुत, स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको ख़त्म करना, उसको सम अप करना, ये बड़ा बुजुर्गी का काम है. इसीलिए तजर्बा और बुजुर्गी. तो इसलिए हमें बाप की मसा की हुई बुजुर्गी वाला हाथ चाहिए सरफराज. अब हम उस मोड़ पे, उस जगह पे आके एज मसीही हम खड़े हो गए हैं जिसमें दुनिया हमें देख रही है, हम खुले खत हैं दुनिया के लिए. तो अब हमने जो है किसका साथ देना है? गद्दार का, जो खुदा की बादशाही के खिलाफ है, जो सिर्फ अपने पेट की खातिर कर रहा है, अपने नाम की खातिर कर रहा है, या उसने अपना ही खुद मंदिर सा बना लिया जिसे वो पालता पूछता है खुदा के साथ और फिर पीछे हट जाना. हाँ, ऐसे लोग भी हैं ना. एग्जैक्टली, साउल ऑब्वियसली वाजंट ऑलवेज अगेंस्ट गॉड, बट लेकिन अब इसमें ये जो हमें काइंड ऑफ थोड़ा सा मिलता है, इसमें टर्निंग पॉइंट मिलता है कि इस्साकार का कबीला उनके साथ खड़ा हो गया. तो खुदा जी ने क्या कहा उसके बाद? रेवलेशन, ये तो मैं इसके नटशेल में आपको बता रही हूँ, बट वी गोइंग टू गो डीपर इनटू दिस कि उनकी क्या क्या क्वालिटी थी. इन द बुक ऑफ रेवलेशन ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जो 12,000 जो होंगे आखिरी वक्त में गवाह होंगे, उसमें इस्साकार के खानदान का भी होगा, उनके कबीले का भी होगा. This is really amazing. ये लिखा है रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 1 to 8 में. इस्साकार इज आल्सो अमंग द ट्राइब जिनको सील किया जाएगा. 12,000 जो होंगे लोग आखिर में, उनको सील किया जाएगा. हाँ जी, क्योंकि लिया के साथ जब सरफराज, ओके लेट्स रीड रेवलेशन फर्स्ट 7:1 to 8, चैप्टर 7 वर्स 1 to 8. अजीज बहनों, रेवलेशन चैप्टर 7 1 to 8 पढ़ते हैं. इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे. मुकाशवा की किताब चैप्टर 7 देखिए आगे की लिखा. हाँ जी, वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि जमीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले. फिर मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक से ऊपर की तरफ आते देखा. उसने उन 4 फरिश्तों से जिन्हें ज़मीन और समंदर को ज़रर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदावंद के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लें, ज़मीन और समंदर और दरख्तों को ज़रर ना पहुंचाना. और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,40,000 है. 1,40,000 44,000 144. ठीक है, लाख 1,40,000. यहूदा के कबीला में से 12,000 पर मोहर की, यहूदा के 12,000. रूबन के कबीला से 12,000. जाद के कबीला से 12,000. आशर के कबीला से 12,000. नफ्ताली के कबीला से 12,000 पर. मनस्सी के कबीला से 12,000. शमौन के कबीला से 12,000. लावी के कबीला से 12,000. अशकार के कबीला से 12,000. जबलून के कबीला में से 12,000. यूसुफ के कबीला में से 12,000. बनीमीन के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई. ये 12 कबीले हैं, इनके 12,000 पर मोहर की गई है. तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 ये है. ओके, तो इसमें ये भी है कि जब दाऊद ने, मेरा ख्याल उसमें जो था कि इस कबीले को जब चुना जो साथ इनका देने वाला था, तो देख सकते हैं कि इन द बुक ऑफ रेवलेशन देयर आल्सो सील्ड 12,000 जो थे अशकार के कबीला में, अशकार के कबीले के भी मेंबर्स थे. दैट इज आल्सो अमेजिंग इजंट इट कि इस कबीले के भी जो है आखिरी वक्त में उसमें शामिल है. अच्छा, आगे हम अगर हम देखते हैं कि हमें और इनके बारे में क्या सीखने की ज़रूरत है, तो मेरे पास चंद एक हवाले भी हैं. और इसके बाद जो है हमने अलाउ करना है कि नॉट इन द फर्स्ट आवर, लेकिन सेकेंड आवर के बाद जो है, जैसे सुन वी फिनिश दिस स्टडी वी विल आल्सो टेक कॉल्स. हम दुआ करेंगे आज के हमें वो मसा मिले जो इसकार के बेटों को था. ओके,
جو اچھا ہم نے جینیسس والا دیکھ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ ایک نبوت تھی اور جس کا مطلب ہے کہ اس کا اجر اسے ملے گا, ٹھیک ہے, اس کو ہی از گونا گیٹ سم تھنگ بیک, جو بھی انہوں نے کہا ہے کیا ہے تو اس کے بدلے میں ان کو ملے گا. اوکے, لیٹس لرن مور اباؤٹ دی انوائنٹنگ, بیکاز بہت طریقے ہیں کہ خدا کے مسا کو لینے کے لیے. یو نو لاٹ آف پیپل سے آئی ایم انوائنٹڈ, یو نو آئی مین واٹ از دا ڈیفینیشن آف دیٹ انوائنٹنگ, اس کی جو مسا ہے اس کی کیا آپ ڈیفینیشن دے سکتے ہیں. یو نو آر یو اسٹل لائنگ, آر یو اسٹل چیٹنگ, آر یو اسٹل یو نو obsessed with your old habits, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج ہم چیک کر سکتے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ واقعی اگر میں کہتی ہوں کہ خدا نے مجھے مسا کیا ہے, کیونکہ only Jesus could say that. یسوع نے کہا تھا کہ the Lord has anointed me, isn't it? The book of Isaiah میں لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح پہلی بار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے تمار کو ہاتھ میں لیا اور انہوں نے کہا the Lord God has anointed me, مجھے خدا نے مسا کیا ہے کہ میں کس طرح جو غریب ہیں انہوں نے میں رفائی چھڑاواں اور یتیموں کو, ہاں جی, مجھے بھیجا ہے, مجھے مسا کیا ہے, اور جو قید میں ہے ان کو میں رہائی دوں, تو اس کے لیے مسا کیا گیا. تو اب ہمیں کس طرح کا مسا ہے, اگر ہے تو کیا سچ مچ وہ جو فروٹ آف دا اسپرٹ, جو پاک روح جی کے پھل ہیں, کیا واقعی جو ہے لوگ بیمار ہیں چنگائی پا رہے ہیں, کیا واقعی نئے لوگوں کو ہم یسوع کے پاس لا رہے ہیں, کیا واقعی نئے لوگوں کے بپتسمے ہو رہے ہیں, یا پھر ایک چرچ سے اٹھا کر اس چرچ میں آ گئے, اس چرچ سے ادھر چلے گئے, کو من کے ریاں وچ پے ہیں. وی نیڈ ٹو سی واٹ کائنڈ آف انوائنٹنگ وی ہیو, کس طرح کا مسا ہے ہمارے ساتھ, کیا ہم وہ بھیڑ ہیں جو یسوع کی آواز کو سنتی ہیں اور جو چرواہا کہتا ہے ویسے ہم چلتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ یسوع میں 24 گھنٹے اپنے آپ کو یسوع کے اندر رکھنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا پیم جو آپ بتانے چاہیے کہ جب مسا کہتے ہیں, ہم مسا ہو گیا, ہم مسا شدہ ہیں, تو مطلب کہ سیریسنیس ہے. بالکل ایبسولوٹلی 100% کمٹمنٹ ہے خدا کے ساتھ. جب ہم کہتے ہیں کہ مسا ہمیں خدا کا, تو پھر مسا ہونے کی وہ جو کریکٹر ہے مسا کا, جو اس کی برکات ہیں, جب ہم مسا کہتے ہیں پوتر آتما کا مسا, تو خداوند کا شکر کرتے کہ اس مسا کے لیے دعا مانگنی چاہیے. تو پھر تو ہمیں بالکل بدھیمان اور عقل مند ہونا چاہیے, چونکہ لکھا نہ ہو حکمت کا روح, ٹھیک ہے, جو مطلب حکمت آ جاتی کہ ہم کیا کریں, کیسے بیٹھیں اٹھے چلیں, اور کیسے کلیسیا کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں, اور اسپیشلی ہم خدا کے پیچھے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں. مسا کرنے کے لیے خدا یہ نہیں, مسا کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں. مسا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند کے لیے 24 آور ہمیں مسا دیتا ہے کہ ہم مسا ہو جائیں تاکہ خدا کے کام کر سکے اور اس کی خدمت میں وقت گزار سکے, جو پھر وہ کہتا ہے کہ پوتر آتما جو حکم ہوتا ہے اس کا وہ خود چلاتا ہے. آمین, پریز دی لارڈ. بالکل. ڈیٹونمی جو دیکھیں استثنا کی کتاب, اس کا چیپٹر 33 18 میں دیکھیں, 18-19 میں کیا لکھا ہے. پھر اس سے ہم آگے بڑھیں گے. میں نے جیسے کہا کہ جیزریل ویلی جو وہ جگہ ہے پوری, وہ فرٹائل لینڈ جو تھی ان کو دی گئی, اور کس طرح سے یہ بریڈ باسکٹ پورے اسرائیل کے لیے بنے. عزیزو, اتنا خدا نے ان کو مسا دے, جس زمین پہ جو جگہ کا حصہ انہیں دیا گیا تھا, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں. دس واز اے فرٹائل, ایون آج بھی جائیں تو یہیں پہ جو ہے آخری جنگ لگنی ہے. ایزیکیل 38-39 کی آرمگیڈن یا مگیڈو وار جو ہے, مگیڈو ویلی کہتے ہیں, جیزریل ویلی کہتے ہیں. جب آپ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو دور تک یہ خالی میدان ہے. یہ اسحاق کو جو تھا جگہ دی گئی, یہ ان کے لیے تھا. اس پہ سولومن بھی آیا, اس نے اپنے سٹیبلز بنائے, ہم نے وہ جو بائبل سٹڈی پوری اس پہ بھی کی تھی. لیکن یہ وہ جگہ تھی جہاں اتنا پھل, اتنی فصل ہوتی تھی کہ پورے اسرائیل کو کھانا پہنچاتے تھے. اور اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جو کیلیفورنیا کی لینڈ ہے, جیزریل ویلی کی لینڈ کی جیسی لینڈ ہے, وہاں ناٹ جسٹ گیہوں بٹ ایون آلمنڈز بھی جو ہیں یوں گرتے ہیں جیسے کہہ لیں کہ چیریز کے ٹریز ہوں. سچی بات, یو نو بادام کہہ لیں, کوئی یو نیم دا فروٹس, کتنے بھی جو نٹس ہیں, جو بھی یہ ساری چیزیں ہمیں کیلیفورنیا کہتے ہیں کہ جو وہ ایک جو بریڈ باسکٹ ہے پوری دنیا کو, وہ جو گیہوں سپلائی کرتے ہیں. گیہوں بھی اور یہ اخروٹ, اسپیشلی اخروٹ, والنٹس, یہ اور پہ بادام بھی. اور یہ چیزیں اسی طرح سے جو تھا اسرائیل کا جو یہ اسحاق جو جیزریل ویلی تھی اتنی فرٹائل تھی کہ اس کو بھی بریڈ باسکٹ کہا جاتا تھا, جو پورے جو ملک کو روٹی پہنچاتا تھا. بڑی بات ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں انڈیا میں پہ پنجاب کا جو اناج ہے وہ پورے بھارت کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اور سفراز آپ کے ملک میں کون سی ایسی؟ ہمارا بھی پنجاب ہی ہے نا. اوکے, واٹ اباؤٹ بنگلہ دیش؟ بنگلہ دیش میں بھی چاول کی فصل اتنی ہوتی ہے, تو ہر ملک کو خدا نے بڑی برکت دی ہے. تو اسرائیل کے اس خاندان کو, اس گھر کو خاص طور پہ جو برکت دی تھی, اس کی بات. ہاں جی, استثنا میں کیا ملا آپ کو؟ استثنا 33 آپ نے فرمایا. ہاں جی, 18-19.
عزیز بہنوں کیا بھائیو، لکھا ہے اس میں؟ ڈیٹرونومی میں چلتے ہیں 18 ورس ہے، اور زبلون کے بارے میں اس نے کہا، یہ زبلون کے بارے میں، اچھا آگے. تو اپنے باہر جاتے وقت اور اے اشکار تو اپنے خیموں میں خوش رہ، وہ لوگوں کو پہاڑ پر بلائیں گے اور وہاں صداقت کی قربانیاں گزرانیں گے، کیونکہ وہ سمندروں کے فیض اور ریت کے چھپے ہوئے خزانوں سے بہرہ ہوں گے. ہیلیلویا. تو اگر آپ میپ کو ذرا ایک پل کے لیے دیکھیں، جہاں اسکار ہے یہ میڈیٹرینین سی جو ہے ان کے ساتھ لگتا ہے سرفراز. یہ دیکھیں اس کی جو بعد ہے اس طرف دیکھیں میڈیٹرینین سی ہے. سو لکھا ہے کہ تو سمندر کے خزانوں کو بھی جو تو ہے تجھے دیے جائیں گے. واہ، You know, I think that's why Zebulun and Issachar was very close to each other. I بالکل think دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اسی لیے کام اکٹھے کرتے ہوں گے نا. رکھے تو اس نے کیا لکھا ہے کہ جو Issachar تو خوش ہو کیونکہ تیرے لوگ جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں، لکھا نا ایسے، اور کیا کریں گے، دی ابنڈنس آف دا سی، میڈیٹرینین سی کا جو خزانہ تھا سمندر کا وہ بھی Issachar کے حصے کا تھا. زمین تو فرٹائل ہوئی جیزرائیل ویلی جو ہے اس میں فصل کا تو کہتے ہوئی بڑھوتی، لیکن سمندر کے بھی جو گہرے خزانے تھے وہ بھی اس ٹریجرز جو تھے ہڈن، لکھا ہوا چھپے ہوئے خزانے. اب کیا سمندر کے چھپے خزانے کیا ہوتے ہیں سرفراز؟ سمندر کے پیم بہت کچھ نکلتا ہے سمندر میں سے. سمندر میں سے اس وقت کے حساب سے بڑے مطلب کہ یہ جو ہمیں موتی ملتے ہیں، بڑے سپیاں مطلب موتی سے زیادہ سے زیادہ پرل جو ہے، اور بہت ساری اور بھی نعمتیں ہیں جو سمندر میں سے سب سے بڑی نعمت تو ہمارے فش ہے، جو سمندر کی جو کھانے والی جو ہمیں فصل ملتی ہے. ہم نے مچھلی جو ہوتی ہے سمندر کی بے بہا مچھلی، جو لوگ آدھی دنیا جو سی فوڈ کھاتی ہے، تو یہ خدا کی برکتیں ہیں جو انسانوں کے لیے دی ہیں. حالانکہ اس وقت بھی، لیکن یہ اشکار کے قبیلے کو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا خدا نے. اچھا پیم 33 عزیز بہنوں بھائیو، اگر آپ نے یہ برکات کو پڑھنا ہو تو ضرور چیپٹر استثنا ڈیٹرونومی میں چیپٹر 33 یہ پورا پڑھ لیں گے تو یعقوب کی جو برکات ہے وہ مانگتے ہیں. یعقوب جو مانگتے ہیں برکات خدا سے مانگتے ہیں اور ان کو پھر اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں. تو یہ تفصیل سے ہر بیٹے کو کیا کیا دیا ہے، تو یہ ہم 33 یعنی چیپٹر 33 جب پورا پڑھ لیں گے پورا، اور پھر آپ نے ہر قبیلے کا نام آ جاتا ہے، تو یہ آپ کو 29 آیت تک پورے قبیلوں میں جو برکات خداوند کی طرف سے خدا کے بزرگ نبی یعقوب نے اپنے بیٹوں کو دی، تو سب برکات وہ لکھی ہوئی. تو جوشوا نے جو اس جو زمین کو، یہ الاٹمنٹ کو جو اس کو ملا تھا، یہ اس کا چوتھا حصہ تھا سرفراز، جو اس کو اشکار کو دیا گیا، اسکار کو دیا گیا. اس کے علاوہ جو بینجامن، آف کورس سمیون، زیبولون، ان کو جو دیا گیا. جو یہ جو حصہ تھا اسرائیل کا جب بانٹا گیا تو یہ بہت بڑا حصہ جو تھا اسکار کے حصے میں بھی آیا، ٹھیک ہے. اور جس کو ہم نے دیکھا جو بڑی فرٹائل کیا کہتے ہیں گراؤنڈ زمین ہے. اور یہاں جو اوگ اینڈ شیہون، یہ جو راجہ تھے جن کی لڑائیاں ہم نے کہا، ہم نے ویسے بھی کبھی اس کی اسٹڈی کی ہے، بڑی جنگ ہوئی اس جگہ پہ، جیزریل ویلی پہ بڑی لڑائی بھی ہو چکی، بہت کچھ ہو چکا ہے. تو یہ جو ہے ایک بڑا کہتے ہیں کہ ایک اہم جگہ ہے جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں برکت بھی ہے، اور اس میں جو خاتمہ بھی ہے، آخری وقت کی جو لاسٹ جنگ بھی اسرائیل کی لگنی ہے اسی جگہ پہ لگنی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسکار کو جگہ تو ملی، لیکن اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے بے شک دوسرے قبیلے تھے، لیکن خدا نے سمندر کی برکت بھی اس کو ایڈ کر دی تھی. It has to be something awesome about them. کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فار انسٹنس ہم کہتے ہیں کہ آپ کے بھائیوں کی بات کر لیں، ویسے لائک سرفراز 3 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، آپ تینوں کی الگ الگ برکت ہے، اور ہم دیکھ بھی سکتے ہیں جو بڑے بھائی ہیں ان کے بیٹوں کی الگ برکت ہے، دوسرے بھائی ہیں ان کی الگ برکت ہے، اور آپ کے بیٹوں کی الگ برکت ہے. تو اسی طرح سے، لیکن یہ نہیں کہ کزنز آپس میں ان کے دل اور دماغ اور سوچ ملتے ہوں گے، نہیں، اپنے فرق جیسے ہم نے ان کو براٹ اپ کیا ہے. جیسے فار انسٹنس آپ تینوں بھائی ہیں، لیکن ہم جو عورتیں باہر سے آئی ہیں، اوکے، اور ہم آپ کے مطلب آپ سے ہماری شادی ہوئی ہے، پھر آپ کا جیسے خاندان چلتا ہے، جو آپ کے بزرگ بڑے کرتے آئے، ہمارا فرض بنا ہے کہ ہم روایتیں ان کو اڈاپٹ کریں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم نے تو ایڈجسٹ کر لیا، بے شک کئی باتیں ہمیں اچھی لگیں یا بہت اچھی بھی لگے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں اور ان کے تایا کے بچے ہیں وہ آپس میں ان کے ہم خیال ہوں. تو اسی طرح سے یہ جو قبیلے تھے بے شک بھائیوں میں آپس میں تھا، لیکن آگے جو چلانے والے بچے تھے ان کا مطلب اس طرح سے دماغ نہیں ملتا تھا. بڑی اچھی بات آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے کہ ہر خاندان میں واقعی برکات ہیں جو مسیح میں مضبوطی سے چلتے ہیں، مسیح کو تھامے رہتے ہیں. اور یہ جو آپ نے ایک خوبصورت بات کی ہے کہ یہ پہم عادت ہے. آپ کو پتہ ہے یعقوب نے برکت لی تھی،
صحیح بات ہے, برکت لی, ٹھیک ہے, تو برکات لے کے اس کو بھی پھر عادت پڑ گئی کہ میں اپنے بچوں کو بھی ایسے برکت دوں. ہاں بالکل, انڈرسٹینڈ کیا, بے شک وہ برکت کیسے اس نے لی تھی, لیکن اس کو برکت لینے کا شوق تھا. اور اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یوسف نے اپنے بچوں کو برکت دی. تو جب یہ خاندان میں چلتی ہے برکات, تو اپنی اولاد کو, عزیز بہنوں بھائیو, اپنی اولاد کو برکتیں دیں, ٹھیک ہے نا. کلام پڑھ کے دعا کرنے کی برکات, یعنی کلام پڑھنے کی برکات, خدا کے ساتھ چلنے کی برکات, ہر طریقے کی جو برکات ہے, اگر ساری مکس کر دیں تو پھر ہم پتہ لگے گا, ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچا ہے. تو پہم یعقوب کی میں ایک عادت اور بتا دوں, یہاں تک کہ برکت دینے والا بن گیا کہ جس پتھر کے اوپر سر رکھا ہوا تھا اس کو بھی مسح کر دیا. ہاللویہ, تیل ڈال دیا, اور لکھا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں مذہبی مسح سے یہی مراد ہے کہ یہ تو یعقوب سے اس پتھر پر تیل ڈالا جسے اسے اس وقت بطور سرہانہ استعمال کیا تھا. جس کے اوپر آپ سر رکھتے ہیں, اس کو یعقوب کو یہ محسوس ہوا کہ جس کے اوپر میں نے سر رکھا ہے یہ پتھر ہے, لیکن اس کے اوپر میں نے سر رکھ دیا ہے, اس کو بھی مسح کر دو. ٹھیک ہے نا. تو مسح کرنے کی, برکتیں دینے کی, دعا کرنے کی, اچھے لوگ, میں اچھے لوگوں کی بات, مسیح میں جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہ برکات, یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں برکات دینے کے قابل ہوں کہ نہیں. اگر میں کام کچھ اور کر رہا ہوں اور زبان سے برکتیں بانٹ رہا ہوں تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اب جن کو برکتیں دے رہے ہیں ان کو تو مل جائیں گی, لیکن اپنے جو بندہ ٹھیک نہیں ہے, وہ برکتیں دے رہا ہے خدا کی طرف سے, اور اس کی زندگی ٹھیک نہیں, تو اس کے لیے سزا ہو سکتی ہے, اس کے لیے نقصان ہو سکتا ہے. خداوند اگر دیکھیں کئی بار ہوتا ہے کہ باپ ناراض ہوتا ہے, شرابی ہوتا ہے, اور شاید اس کی تربیت اچھی نہیں کی گئی, یا وہ بچہ تھا یا بڑا ہوا, اپنے باپ کو اس نے پیتے پلاتے دیکھا, خود بھی وہ کرنے لگا, بیٹے بھی وہ کرنے, لیکن وہ اس لعنت کو توڑ سکتا ہے. وہ اذکار کے بیٹوں کے جیسا بیٹا بن سکتا ہے, وہ خدا سے وعدہ لے سکتا ہے. جلدی سے ہم بڑھتے ہیں فرسٹ کرونیکلز چیپٹر 12:32 میں جاتے ہیں, کیونکہ آف کورس کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم بلیس کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ہم مسیحی لوگ کہتے ہیں God bless you because in one God we trust. سرفراز, ایک خدا ہے جس میں ہم ایمان رکھتے ہیں, اس خدا میں جب ہم کسی کو برکت دیتے ہیں, you know we could be مطلب ہم کسی ہندو کو کہہ سکتے ہیں, سکھ کو کہہ سکتے ہیں, مسلم کو کہہ سکتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں God bless you it means یاوے جو ہے جس نے اذکار کو بلیس کیا وہ سچ مچ آپ کو بلیسنگ دے گا. you know آپ سوچیں گے کوئی بات نہیں, گاڈ تو ایک ہی ہے, لیکن جب مسیحی اس ایک واحد خدا کا جو دی ون اینڈ اونلی گاڈ کے نام میں آپ کو بلیس کرتا ہے, اس کا مطلب آپ سچ مچ بلیس ہوتے ہیں. اور ہوتی ہے ملتی ہے, خدا کرتا ہے, بلیس کرتا ہے. ہم نے فرسٹ کرونیکلز ہاں جی 12:32 پڑھ کے دیکھیں. 12:32 اچھا. پہلی اب ہم اس بات پہ آئے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا دیکھا بیک گراؤنڈ. پہلے تو ان کو جو مطلب obviously ان کا بٹوارا ہوا زمینوں کا جب دیا گیا, اب دیکھیں کتنی ان کو برکت ملی, سمندر کا خزانہ ان کے پاس ہے, جیزریل ویلی جیسے فرٹائل, بریڈ باسکٹ ہے پورے یہ اسرائیل کا, سب کو روٹی پہنچاتے ہیں, یہ ایسا یہ قبیلہ ہے. سمندر سے جب اس وقت جو ڈبکی لگا کر یا نیچے تہ تک جایا جاتا تھا تو رسی باندھ دی جاتی تھی کمر پہ, رسی باندھ کے جو تھا, اور وہ کشتی پہ بیٹھ کے جب وہ ایک آدمی کو نیچے پھینکتے تھے سفراز, وہاں تب کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوتا تھا آکسیجن یا کوئی ماسک پہن کے یا کچھ اس طرح کا انتظام کر کے, وہ ایک ہی ڈبکی میں نیچے جاتا تھا اور جتنا بھی وہ نکال سکتا تھا اس کو لے کے باہر آ جاتا تھا اس طرح سے. اسی لیے جس کے پاس ایک موتی ہوتا تھا سفراز, کچھ پرلز یا کچھ ایسے مطلب ان میں اپنے لگایا ہوتا تھا جو ornament کہتے ہیں, یا کسی کے ڈریس پہ لگا ہوتا تھا, یوں لگتا تھا کہ اس کے گھر کے پاس رولز روائس کھڑی ہے, کہ اس کے پاس اس کے جو یہ خاندان ہے ان کے پاس ایک پرل ہے. اتنی پرل جو پریشس ہوتا تھا, ہیرا تو مطلب آف کورس راجا اور بادشاہوں کے پاس ہوتا ہوگا, لیکن یسوع کے ٹائم میں, اذکر کے ٹائم میں جب وہ ٹپکی اس کو بندہ اپنی جان پہ کھیل جاتا تھا ایک موتی کو لینے کے لیے. اس لیے خداوند نے کہا کہ تمہارے پاس جو پریشس پرلز ہیں, جو قیمتی موتی ہیں, سوروں کے آگے مت پھینکو. یہ مثال بھی جیسس نے تب دی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ موتی جس کے پاس ہوتا تھا دور دور تمہ پہ جاندیاں سی, اور جو موتی والا جس کے پاس ہوتا تو بیچ کے بہت زمین بھی خرید لیتا تھا, ٹھیک ہے, اپنے خاندان کے لیے روٹی کا انتظام کر دیتا تھا, کیونکہ وہ بڑی مشکل سے ملتا تھا. سو اٹس ونڈرفل کہ یو نو وین وی لرن. آپ تو کہہ ہی نہیں سکتے کسی کو, بچے کو بھی کچھ کہو تو گورنمنٹ اوپر سے اٹھا لیتی ہے, سب کچھ اس کو دے دیتی ہے, فکر ہی نہیں, موتی جیسی اب وہ ویلیو بھی نہیں رہی مطلب انسان کی. اچھا لیٹس ریڈ کہ اب اذکار جو ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کے لیے, یہ بڑی خوبصورت آیت آپ نے دی ہے اشکار کے متعلق, اور اس میں وہ خصوصیات ہمیں ملتی ہیں
وہ برکات جو خدا نے ان کو دی تھی اس میں ذرا بڑا خوبصورت. اور بنی اشکار میں سے ایسے لوگ جو زمانہ کو سمجھتے اور جانتے تھے. بہت بڑی بات ہے کہ جو زمانہ کو سمجھتے اور جانتے تھے کہ اسرائیل کو کیا کرنا ہے، کیا مناسب ہے. ان کے سردار 200 تھے اور ان کے سب بھائی ان کے حکم میں تھے. کیا بات ٹھیک ہے نا. یہ اتنی بڑا چیپٹر بن جاتا ہے. پر دو چیزیں میں نے اس میں سے سیکھی جب ہم نے پڑھا. جو زمانہ کو سمجھتے اور جانتے تھے، یہ بہت یعنی تھنک ٹینکر کہہ سکتے ہیں. بالکل تھے. آج کل کے جو تھنک ٹینکر ہیں کہ ملکوں کو چلانے والے ہیں، یہ فلانی جی یہ گورنمنٹ کا یہ ادارہ ہے، یہ ادارہ ہے، یہ سیکورٹی کا ادارہ ہے، یہ مطلب کہ فورن افیئرس ہیں، ان کے لیے چلتے ہیں. بہت مطلب جتنے محکمے ہیں، لیکن ان میں نبی ایک ہوتا تھا یا خدا کے چنے ہوئے جو لوگ تھے اس خاص کام کو کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم نے خروج کی کتاب یا جب یہ لباس بنتے تھے، جب خیمہ اجتماع بنا، اس میں جو سب کچھ بنایا گیا وہ بھی خدا نے کہا کہ حکمت کا روح خدا نے ان کو بخشا کہ وہ کاہن کا لباس بنائے. کیسا لباس بنانا ہے، کیسے ان کو فٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو. وہ بھی بڑے وہ تو کیا کہتے ہیں آج کل جو کیا کہتے ہیں وہ لباس بنانے والے بڑے بڑے مشہور آج کل ڈیزائنر ہیں. میں کہنا نہیں چاہتا بڑے بڑے اس وقت ڈیزائنر ہوں گے جو کاہن کا جس نے لباس بنایا، لیکن خداوند کے وہ چونکہ خدا کا کام کرتے تھے تو وہ یہ آج کل کے وہ ڈیزائنر نہیں تھے، وہ خدا کے ڈیزائنر تھے. اوکے، اب جو ڈیزائنر جن کی بات ہم نے اس میں پڑھی ہے چیپٹر 12 ورس 32 میں فرسٹ کرونیکلز، اس میں یہ واقعہ ہی پورے اسرائیل کو چلاتے تھے. ان کو خدا نے جو تھا اینڈ اسرائیل کے لیے نہیں صرف بلکہ آخری وقت کی جو سمجھ دی تھی ان لوگوں کو دی تھی، جنہیں ہم کہتے ہیں بائبل پروفٹس. ہاں بالکل ایسے جو بائبل پروفیسی کرتے ہیں، جو نبوت کرتے ہیں، جو آنے والے سمے کے بارے میں بتاتے ہیں، خبردار کرتے ہیں. تو یہ ایزیکیل کا جو خاندان تھا، یہ ایکچولی ان کو جو خاص ایک مسا ملا ہوا تھا کہ جو آنے والے وقت کی جو باتیں، بھید کی باتیں سفراز انہیں دی جاتی ہے جو خدا کے گھر آسمان پہ خدا کے روح کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہاں سے یہ سیکرٹ کی سپر نیچرل باتوں کو جو سمجھ کر لوگوں تک لے کے آتے ہیں، پھر آگے انہیں امپارٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو یہ جو انہوں نے ان کو یہ جو گفٹنگ جو دی گئی تھی، تو اگر ہم تھرو آؤٹ دی اینشنٹ اسرائیل کی ہسٹری کو دیکھیں تو ایزیکار کا جو قبیلہ تھا، یہ ایک ایسا خاندان تھا کہ جو ناٹ فزیکلی اونلی بٹ روحانی طور پہ بھی پروسپر کرتا جا رہا تھا. کوئی ان کا اینڈ نہیں ہوا. ایزیکار جو ہے، اب جو ماڈرن کنٹریز ہیں، میں ان کا نام آج میرے پاس نہیں، بٹ I'll tell you exactly where they're based. یہ کہاں رہ رہے ہیں. انگلینڈ میں بھی ہے ان کا ایک حصہ ایزیکار کے جو ڈسینڈنٹس آگے آ کے یہاں آگے بسے ہیں. رشیا کے حصے میں بھی ہیں ایزیکار کے جو ہیں، یورپ میں بھی ہیں. ایزیکار کے جو آگے ڈسینڈنٹس جو ہے اسپریڈ ہوئے ہیں. یہ تو میں آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ خاندانی حکمت بھی ہوتی ہے. اور جہاں جہاں یہ لوگ گئے ہیں، ظاہری بات ہے قبائل پورے تقریباً 2.5 قبائل ہیں اسرائیل میں اس وقت رہتے تقریباً. میں کہہ سکتا ہوں باقی ساری دنیا میں ہیں، اگر وہ نکل آئیں گے تو کیا ہوگا. لیکن جہاں جہاں جو وہ گئے، عقل تو ان کی وہی تھی، بدھی وہی تھی. آج جتنی بھی ترقی ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہے کہ وہ نعرہ تو ہے سائنس ہماری ہے، لیکن وہ پرابلم یہ ہے کہ سائنس ہماری ہے پر بنا کوئی اور رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جہاز لیکن پہم جی دوسرا پوائنٹ مجھے کلیئر کر لینا. کہتے ہیں کہ بنی اشکار میں سے ایسے لوگ جو زمانہ کو سمجھتے اور جانتے تھے کہ اسرائیل کو کیا کرنا ہے مناسب ہے، کہ پوری جو قوم ہے عزیز بہنوں بھائیوں اس کو کیا کرنا مناسب ہے. پورا ان کی آنکھیں تھی اس کا. اشکار کے قبیلے کو خدا نے اتنی حکمت دی تھی اور 200 تقریباً سردار تھے ان کے. 200 سردار 200 تھے اور ان کے سب بھائی ان کے حکم میں تھے. 200 سرداروں کے آگے بھی علاوہ جو کنزمین تھے ان کے علاوہ بھی جو لوگ تھے. ظاہری بات ہے 200 سرداروں کے اندر نیچے جو لوگ تھے، یعنی پورا قبیلہ وہ ایک سائیکل بنا رہا ہے تو دوسرا اگلا خاندان سمجھتا ہے کہ اس کو گیئر بھی لگانے چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو وہ نہیں بھی ایک سائیکل بنا لی تو سائیکل گیئر. انہوں نے ہر چیز کو آگے بڑھایا. ٹھیک ہے نا. سوچتے رہتے کہ اس میں کیا، اگر ایک پارٹ کوئی چیز بنائی
تو انہوں نے سوچا کہ نہیں اس کو جدید کرنا چاہیے. تو یہ وہ لوگ حکمت سے بھرے ہوئے تھے. اور یہ قوم کون سی ہے کہ اسرائیل کو کیا کرنا مناسب ہے. ان کے سردار 200 تھے, ان کے سب بھائی ان کے حکم کے تابع تھے, حکم میں تھے, یعنی اکٹھے کام کرتے تھے. اب اتنا اکٹھے تھے کہ یہ فائنینشلی جو تھے, مطلب فائنینسز ان کے اتنے بحال تھے یہ مالی طور پہ کہ دوسرے قبیلوں کی مدد کرتے, دوسرے قبیلوں کے پورے اسرائیل کو چلاتے تھے مالی طور پہ. جو عزکر کا اچھا, جو پرانے ریبائی ہیں سینگوگ میں اکثر سکھاتے اور عزکر کے بیٹوں کا ذکر کرتے اور ان کا ایک نمونہ پیش کرتے کہ یہ مائٹی مین آف ویلر, یعنی کہ بہت حکمت والے یہ لوگ تھے. پہلا کرونیکلز چیپٹر 7 ورس 1-5. اب بھی جب کبھی بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ریبائی جو ہیں سفراز, یہودی ریبائی جو ہیں, وہ مذہبی جو لیڈر ہیں, عزکر کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی عقل سے, ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ باقی پورے ملک کو بھی فائنینشلی وہ چلاتے تھے. کہتے ہیں کہ ان کو مال کی بھی خدمت کرنا انہی کے ہاتھ میں تھا, یعنی کہ فائنینسز کی بھی جو خدمت کرنی لوگوں کی اس کے ذریعے وہ بھی ان کے ہاتھ میں تھا. تو اس لیے ان کے پاس کہہ رہے جیسے آپ کہہ لیں کہ منسٹری آف فائنینس بھی ان کے پاس تھی, بینکنگ بھی ان کے پاس ہی تھی, اور اب بھی ہے, آج بھی پوری دنیا میں. فرسٹ کرونیکلز چیپٹر 7 ورس 1-5. ہاں جی, بڑی بات ہے. اگر عزیز بہنوں بھائیو پہلی تواریخ یعنی جو چیپٹر ہے اس میں سے 7واں باب ہے, اس میں سے پڑھتے ہیں. بڑی خوبصورت, کافی سمجھنے والی باتیں نظر آئیں گی. پہلا 7واں باب پہلی آیت. اور بنی اشکار یہ ہیں, تولا, فوا, یوب, سمرون, یہ چار. اور بنی تولا, عزی اور رفایا اور یریل اور یحمی اور ابسام اور سیمویل, جو تولا یعنی اپنے آبائی خاندانوں کے سردار تھے, وہ اپنے زمانہ میں زبردست سورما تھے. وہ اپنے زمانہ میں زبردست سورما تھے, اور داؤد کے ایام میں ان کا شمار 22,600 تھا. یعنی ان کی جو پورے داؤد کی جو پلٹن تھی یا فوج تھی, اس میں تقریباً 22,600 بندے اشکار کیسا کر کے تھے. واو. اچھا, جلدی سے ہم نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. جیزریل ویلی پہ پھر سے نظر میں چاہوں گی کہ دوڑائیں, کیونکہ یہ سچ بات ہے کہ آخری وقت میں جو ہے کھانے کی سفرز کمی ہو جائے. جی بالکل, ٹھیک ہے. تو خدا سے دعا کریں ہمارے قدم جہاں لگے وہ جیزریل ویلی بن جائے. اگر تو ہم مطلب اسے فارمنگ بزنس میں ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں دنیا کو مطلب یو کے میں پرووائڈ کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بالکل ریچسٹ فارم لینڈ تھی اسرائیل کی. ڈیٹونمی 33 ورس 18-19. کیا ہم نے پڑھا اس کو؟ ہاں جی, پڑھ لیا اس کو. اچھا, پھر آگے آپ دیکھ لیں جینیسس 19:14-15. اور اس میں جو انہوں نے جو پوری اسرائیل کو مطلب پرووائڈ کرنا, سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک ان کا خزانہ پورے ملک کے لیے استعمال ہوتا تھا. سو اب جو خدا نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے صرف اپنے لیے, اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے, اپنی جائیداد بنانے کے لیے. اور وی کین سی رائٹ بیفور آور آئیز کہ بڑی سے بڑی جو کرسچن منسٹریز ہیں وہ ان کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے. Because they have become so selfish, so self-centered. اپنے اوپر نظر, وہ پہلے جیسی محبت مسیح والی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. آج ہمیں جب ہم نے پروگرام بھی شروع کیا تو میں نے کہا کہ میں خدا کی قرضدار ہوں. I owe it to my God. تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو خاندان ہے عزکر کا, کس طرح سے انہوں نے خدا کی خدمت کی. جینیسس 19 ورس 14-15 سفراز ہمارے لیے پڑھیں گے. اور یہ جو تھی, جیسے میں نے کہا کہ بریڈ باسکٹ, جیسے امریکہ, کیلیفورنیا کی لینڈ, یو ایس اے کی جو لینڈ ہے, پورے دنیا کو روٹی سپلائی کرتی ہے. کم از کم امریکہ کو کر رہی ہے, اور بہت سارا وہ گیہوں دنیا میں جاتا ہے, بیچتے ہیں, اور بہت زیادہ ایکسٹرا بھی ہوتا ہے, اس کو گرا دیتے ہیں سمندر میں. سو جو بیٹے تھے اسحاق کے, وہ ایک کہتے ہیں کہ روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی خدا کی خدمت انہوں نے کی ہے. اور کرتے آ رہے ہیں. 19 باب چیپٹر, ہاں جی, 14-15. اور ان کی روحانیت اتنی زیادہ, وہ روحانی طور پہ سفراز ترقی کر رہے تھے کہ پورا اسرائیل دیکھ سکتا تھا. ہاں جی. تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے, جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھی, باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو, کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا. لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا. جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی
کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں جا، ایسا نہ کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے. یہی چیپٹر ہے پہ. مگر اس نے دیر لگائی. ان مردوں نے اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی، اسے نکال کر شہر سے باہر لے گئے. یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا، تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے. دیکھو مطلب اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو ٹرائبز جو اور لوگ تھے ان کے ساتھ کیا حال ہوا، ٹھیک ہے، لیکن خدا نے جو اس خاندان کو نہ کہ صرف جسمانی طور پہ بچائے رکھا بلکہ روحانی طور پہ بھی. کوئی شک نہیں. This is what we gather from this, ٹھیک ہے، کہ جو جسمانی بے شک وہ خدا سے پیار کرتے تھے، لوط بے شک پیار کرتا تھا خدا سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ہلاکت، اس کے مطلب جو اس کی وائف کی اور پورے گاؤں کی، جہاں وہ رہتے ہیں، جس زمین پہ رہتے ہیں، ان کی ہلاکت کیسے ہوئی. تو کہنے سے مراد ہے کہ خدا نے اس ذکر کو نہ کہ صرف جسمانی طور پہ ہی بحال کیا، روحانی طور پہ کیا، پر کہ جسمانی طور پہ بھی جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں. سو آئی بلیو کہ دیٹس یہ ہنٹ ہے اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جہاں کے علاقے میں رہتے وہاں کا سچویشن جو ہے اور وہ کیسی ہونی چاہیے. خدا کے لوگوں کو سوچنا چاہیے اگر برکات لینی ہے، برکتوں والی جگہ ہے، آپ خدا کی برکتیں آپ کے ساتھ ہیں، تو زمین جو آپ جس پر رہتے ہیں وہی برکتوں والی ہوگی. بالکل. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایسکار جو تھی میڈیٹرینین سی کو بھی لگتا تھا، ادھر اس کے لیے اچھی زمین بھی تھی، تو دونوں ہی برکتیں خدا نے اس کو دے دی، جس کا مطلب ہے کہ پورا جو اسرائیل تھا ایویڈنس تھا ان کے لیے کہ ایسکار کے خاندان کو خدا نے چنا ہوا ہے. whereas Sodom and Gomorrah was destined to be destroyed. وہی زمین ہے نا، اسرائیل میں ہی ہے دونوں جگہ. تو ایسکار سے اور اس سے اگر ہم مطلب کمپیریزن کریں، موازنہ کریں کہ بدکاری جہاں ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، آگ گرتی ہے آسمان سے، لیکن جو خدا کے ساتھ چلتا ہے خدا اس کے لیے تمام زمین کی برکات کو بھی اس کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے. اوکے، another thing we're going to look at کہ یہ جو خاندان تھا، جب سفراز کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور اس پہ سفراز نے پریچ بھی کیا تھا، گیرزم کی پہاڑ، ایک برکت کا پہاڑ اور ایک لعنت والا، جہاں سے لعنت بولی جاتی تھی، ایک سے برکتیں بولی جاتی تھی. ڈیٹونمی چیپٹر 27 ورس 12 میں لکھا ہے کہ اس میں بھی جو تھے یہ this was one of the it was one of the 6th tribe، چھٹی ٹرائب جو تھی یہ گیرزم کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر، ہاں جی، جو سیکرٹ بلیسنگز دی جاتی تھی، جب یہ سیریمنی ہوتی تھی، جب یہ عبادت ہوتی تھی، تو اس میں یہ بھی اکٹھے ہوتے تھے. کوئی شک نہیں. 7واں باب آپ نے کہا کیونکہ ان کو اتنی حکمت خدا جی نے دی ہوئی تھی. 27:12 اتنی حکمت خدا جی نے ان کو دی ہوئی تھی کہ اپنے بڑے بڑے کاموں میں بھی انہیں استعمال اس خاندان کو، اس گھرانے کو کیا جاتا تھا. سفرز isn't it awesome? They didn't lack anything. کوئی شک کہ بڑی سے بڑی جو پروگرام ہو رہا ہے، بڑی سے بڑی جس میں خدا شامل ہے اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے. جی جی یہاں لکھا ہے نا یہ، اور موسیٰ نے، میں اس سچنا کی ڈیٹونومی کی کتاب پڑھ رہا ہوں اور اس کا 27 باب اور اس کی 11 آیت. عزیز بہنوں بھائی، یہاں 2 پہاڑ ہیں جہاں سے قبائل کو رکھنے کے لیے ہم نے یہاں خدا نے ان کو حکم دیا. موسیٰ خدا کے نبی جو تھے، خدا نے ان سے کہا کہ ان پہاڑوں پر سے برکات اور لعنتیں، جو 2 پہاڑ ہیں ان پر سے لوگوں کو سناؤ. تو موسیٰ نے اسی دن لوگوں سے تاکید کر کے کہا کہ جب تو یردن پار ہو جائے تو کوہ گرزیم پر شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور یوسف اور بنیامین کھڑے ہوں، لوگوں کو برکت سنائے. یہ گرزیم کی پہاڑی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان پر سے 6 جو سردار تھے، 6 بیٹے تھے جو مطلب کہ بعد میں قبائل کے لیڈر تھے، انہوں نے دیا، یعقوب کے بیٹے، انہوں نے برکتیں سنائی. اور 13ویں آیت میں لکھا روبن اور جد اور عاشر، زبولون اور دان اور نفتالی کوہ ایبال پر کھڑے ہو کر لعنت سنائے. اور لاوی بلند آواز سے سب اسرائیل آدمیوں سے کہیں کہ لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے
اور سب لوگ جواب دیں اور کہیں آمین. آمین. تو اس میں اشکار کا جو تھا ذکر کا برکات دینے میں بلیسنگ دینے میں ان کا بھی یہ حصہ تھا. آگے ہم اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں. لیٹس لک ایٹ دی بک آف لیویٹیکس. اس کا چیپٹر 23 میں ہم پڑھ سکتے ہیں. وی مائٹ ناٹ گیٹ اے چانس ٹو ریڈ آل آف اٹ ہمارے پاس 3 منٹ ٹائم. ریئلی جی 3 منٹ. Can you extend it? Okay, don't worry. اچھا میں پھر اس کو جلدی سے ختم کرتی ہوں. جو اسکار کے بیٹے تھے سفراز, ان کو آخری وقت کی یعنی کہ they knew the times جس میں وہ رہ رہے تھے اور آنے والے جو تھے آنے والے جو وقت تھا اس کے بارے میں بھی ان کو پتا تھا, اس کے بارے میں بھی ان کو نالج تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ they were great astronomers تھے. سفراز وہ ایسٹرولوجی ایسٹرونومی 2 چیزیں ہیں, ان دونوں کو وہ اتنی اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ جو اسرائیل کی عیدوں کی جو عید کا ہم نے ذکر کیا تھا اس دن سکوت the feast of جتنی بھی 7 عیدیں ہیں انہوں نے کیلنڈر سیٹ کیا ہے. Oh my God. Praise the Lord. اسے کر کے جو بیٹے تھے مجھے بتائیے لیویٹیکس 23 اچھا جی جو تورا کی انڈرسٹینڈنگ تھی ان کو اس وقت سفراز لکھا ہے کہ جو ببلیکل کیلنڈر جو بنا بائبل کا جو کیلنڈر انہوں نے بنایا ہے Jews have their own calendar and they go by the moon. چاند سے وہ جو ساری باتیں کرتے ہیں چاند سے ہی. اور ان کو اتنی خدا نے حکمت دی سفراز, اس وقت تو ٹیلیسکوپ نہیں تھا یا ان کو کوئی سیزنز کا مطلب کوئی ایسی کوئی کیلنڈر ایسی کوئی بکس نہیں تھی وہ جس سے پڑھ کر وہ دیکھ لیتے. یہ لوگ تھے جنہوں نے عیدوں کو چاند کو پڑھ کر سفراز وہ جب چاند نکلنا ہے کتنے بجے نکلنا ہے تو انہوں نے اپنا روزہ توڑنا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپنا ریلیجن ہے اسلام ہے بالکل یہ یہودیوں کی نقل ہے ٹوٹلی ایبسولوٹلی 100%. جب آپ اسے دیکھیں گے پڑھ لیں عیدوں کے حساب سے بھی ہر چیز میں ایون آئی واز ریئلی سرپرائز دی ادر ڈے. تو میں آف کورس مجھے اسرائیل سے نیوز لیٹر آتے ہیں میں مطلب لیتی ہوں آف کورس میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ریبائی جب گریٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اسلام علیکم. اس نے کہا 2 لفظ ہے ہیبرو کو, اس میں شلوم شلوم علیکم اس نے کہا. ہاں میں نے کہا کہ ہم مطلب دیکھتے ہیں کہ جو آف کورس جو ہمارے مسلم فرینڈز ہیں السلام علیکم جیسے کہتے ہیں تو ایکچولی شلوم علیکم شلوم آئی واز ریئلی سرپرائز. اٹس ایکچولی ہیبرو ورڈ جو جس کی سسٹر لینگویج کریں یا دوسری عربک لینگویج ہے اس میں وہ ہے. بٹ ایگزیکٹلی سیم یو ول فائنڈ کہ اس کی ڈپلیکیشن ہے ریپلیکا ہے. مطلب دیکھ سکتے ہیں جب یہودی کیلنڈر ہے وہ بھی چاند سے سارا اس کا ہے. تو یہ جو تھے اسکار کا جو خاندان تھا سفراز یہ بھی اس کیلنڈر کو ہیبرو کیلنڈر انہوں نے بنایا. اور جتنی عیدیں ہیں کس چاند پہ کس وقت کون سے مہینے کیا ہونا چاہیے would you believe it انہوں نے سیٹ کی ہیں ڈیٹس اس کی. بالکل ایسا ہی 7 عیدوں کی جو ہے ڈیٹیلز ہم یہاں پڑھ سکتے ہیں اور نئے سال کی عید یہاں لکھا ہوا ہے. تو ہم کون سی آیت آپ کا پڑھانا چاہتی ہیں؟ نہیں بس اپنے اون ٹائم میں پڑھ لیں. لیویٹیکس 23 پلیز پڑھ لیں ہے نا. 23 ہے ہاں اس میں سارا پورا بتایا ہوا ہے متعلق کون سے چاند کب نکلے گا. تو یہ مذہبی عیدیں 23 میں. اچھا اب انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ان کو اتنی خدا نے حکمت دی کہ آخری وقت کے بارے میں یعنی کہ ان عیدوں سے ہی جو ہے سفراز جو بائبل سکولرز ہیں جو پروفیسی کو پڑھتے ہیں ان عیدوں سے ہی وہ انہوں نے جب اپنا ہوم ورک کیا تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی عید پہ جیزس جو تھے پیدا ہوئے, کون سی عید پہ وہ مصلوب ہوئے, کون سی عید پہ وہ زندہ ہو گئے, کون سی عید پہ انہوں نے واپس آنا ہے. یو نو لاٹ آف سکولرز بلیو the feast of the trumpets جو ہے جو توری کا جب جو ایک فیسٹ ہے عید ہے اس پہ یسوع واپس آئیں گے. لیکن اب ان کو ایسی ریولیشن خدا نے دی کہ انہوں نے ان عیدوں کو باندھ دیا سفراز وہ چاند کے حوالے سے چاند سے انہوں نے ایک ہیبرو کیلنڈر اس کو تیار کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سے جو ہے جو کیونکہ ہمارا اپنا جو کیلنڈر ہے جو اس کا یہ بھی اسی حساب سے چلتا ہے. تو لیکن جو یہودیوں کا ہے وہ اپنے اون کیلنڈر سے چلتے ہیں. جیسے ساڈے بھی میرے خیال انڈیا میں کہتے تھے کہ یہ دیسی کون سا کیا ہوتا ہے وہ مہینوں کے نام ہے مہینوں کے نام پو ماگ پتہ نہیں مجھے بھی بھول گیا لیکن تو یہ ہے کہ پنجابی میں مہینوں کے نام ہیں وہ موسموں کے حساب سے رکھے اسی طریقے سے. اب انٹرسٹنگ بات کیا ہے سفراز کہ یہ جو ساری باتیں جو میں نے کہا کہ ان کو اتنا خدا نے حکمت دی کہ جو مسیح جو ریڈیمشن لے کے آنے والا ہے جو خدا کا بڑا جو مصلوب ہونے والا ہے ان کے ذریعے کیلکولیشن کی ہوئی ہے انہوں نے کی ہوئی ہے. ہاں جی. اور جیزس کا آنا
مسایا کا آنا, یہ جو اسکر کے بیٹے تھے ان کو وہ مسا تھا, ان کو خدا نے آسمان پہ سفراز جو خدا کی I say a lot of your name, I should stop saying that, کیونکہ میں جب پروگرام ریپیٹ میں دیکھتی ہوں تو ہر سینٹنس کے ساتھ سفراز کہہ رہی ہوں, میں اس لیے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ سفراز اپنا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میری ایک ہی بندہ تو بیٹھا ہوتا ہے تو نہیں, پر آپ اپنے بزی نوٹس میں ہو جاتے ہیں نا, تو اس لیے مجھے سفراز کہہ کے آپ کی ٹینشن لینی پڑتی. اچھا میں نہیں اب نہیں کہوں گی, میں ایس کہوں گی, ایس. آپ دیکھیں ان کو ایسی حکمت خدا نے دی کہ اپنا یہاں بیٹھے ہی روحانی ٹیلیسکوپ خدا نے تخت پہ لگنے دیا. پریز دی لارڈ. مسایا کا ریڈیمشن کو چھوٹی بات ہے, نجات یسوع سے ملنا, اور ان کو عزکر کے بیٹوں کو خدا نے وہ انسائٹ دی اندر کی, اس کو میں سیکرٹ کی باتیں اردو میں کہتے کہ علم الہیات, یعنی خدا کا جو علم ہے وہ اشکار کا جو قبیلہ تھا, اشکار کے جو قبیلے تھے, اور بھی قبیلے بیچ میں قبائل بیچ میں شامل ہیں, اور یہودا کا قبیلہ بھی, تو یہ اشکار کے قبیلے کے لوگ اتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ انہوں نے علم الہیات اور خدا کو ڈھونڈنے کے لیے بھی بہت مطلب کہ not just that, اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو گزرا ہوا کل, جو ہے اور جو آنے والا وقت ہے, اس کی حکمت خدا نے دی. بڑی بات ہے. تو اگر ہم ریڈی ہیں اسکر کی مسا لینے کے لیے سفراز, یہ باتیں یہ گن ہمارے اندر آ سکتے ہیں. ہمارا ٹیلیسکوپ جو اسپرچول ہے نا, آنکھیں وہ آسمان پہ تخت پہ کھل سکتی ہیں, لگ سکتے ہیں. ہمارے کان مسا خدا ان کرتا ہے, اس لیے کہتے ہیں کانوں کو مسا کر. یہ نہیں کہ صرف مطلب تیل لگا دیا تو مسا ہو گئے, نہیں, واقعی خدا کو 100% اپنے کو دینا. چلو تھوڑا سا اور فنش کر کے پھر میں اس کو میں سم اپ کرتی ہوں. اچھا ایک اور بات تھی, جب اسرائیل کی لڑائی لگی سرفراز, جب ان کا سیول وار ہوا, اندر میں جنگ ہوئی, تو خدا نے کیا کیا, اس بادشاہی کو جیسے میں نے کہا کہ ساؤل سے لے کے راست باز کو اب دینی تھی, بڑا سوال تھا. اب داؤد کا کیا ایکسپیرینس ہے جنگ میں, کوئی شک نہیں ہے نا, اس کے پاس کیا ایسی پلاننگ ہے, کیا اس نے کس جنگ کی وہ کاپی کرے گا. کیونکہ یہاں ہوتا ہے کہ ابھی جب یہ وار میں نے دیکھا, تھوڑی سی اسٹڈی کی ہے, ورلڈ وار لگے یا جو ملکوں کی جنگ لگتی ہے تو اس میں ٹیکٹکس دیکھتے ہیں کہ فلانے ملک میں ایسی حالات ہو گئے تو کس طرح سے آرمی کو بھیجا تھا. اب جیسے ڈرونز جو ہے, ڈرون تیار کر کے بیچارہ پاکستان پہ بار بار ڈرون بھیج رہے ہیں, اس کے علاوہ مطلب دوسرے ملکوں کی طرف بھی ہو گیا. میں سوری میں ہنس کے اس بات کو کریں, ٹیکنالوجی بنا لی ہے, اب وہ بندوں کو نہیں مروانا, وہ ڈرون بھیج دیتے ہیں. تو یہ بھی یہ جو ان کو یہ ہمارے لفظ جو ہے نا ڈرانا, اس سے ہی انہوں نے ڈرون بنا لیا, ڈرون بنا لیا کہ ڈراؤ جا کے. That's probably a Pakistani version of your drone. نہیں, کیا ہماری عقلیں بھی بہت ہیں. بالکل ہے. اچھا تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے ایگزامپل کہ جب یہ سیول وار لگا اسرائیل کا, تو داؤد جو تھا اسے بھی چننا تھا لوگوں کا جو اس کا ساتھ دیں, کیونکہ خدا سول کی رولرشپ کو ختم کرنے والا تھا. سول کا جو تھا اس کی بادشاہی کا انت آ گیا تھا. تو اب راست باز کو, جیسے میں نے پہلے ہی بگننگ میں اس بات کو اسٹیبلش کیا, تو جو 11 آف the 12 ٹرائبز ان میں وہ ہو گیا, ڈویژن ہو گئی, بالکل ہوئی, کہتے پھٹ پہ گئی, ہے نا, ایک دوسرے سے وہ الگ ہو گئے, ڈویژن ہوگی ان کے بیچ میں, اور وہ کہنے لگے ہم کس کے ساتھ جائیں. ساؤل جو تگڑا ہے, بادشاہ ہے اس کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے, سارے اسرائیل اس کے قبضے میں ہے, ہم اس کا ساتھ دیں یا پھر ایک جو نیا جو ایک ان ایکسپیرینس جس کا کوئی تجربہ نہیں ہے, کیا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا اسی گھوڑے پہ لگایا جاتا ہے جس پہ کچھ تھوڑا سا اوپی ہے, جیت جائے گا. کوئی شک نہیں. اور ساؤل تو اس وقت مطلب کہ بادشاہ تھے, ٹھیک ہے. تو فرسٹ کرونیکل چیپٹر 12 23 سے لے کے 32 تک ہم پڑھ سکتے ہیں کہ جو اسکر کے بیٹے تھے وہ, اور جیسے 200 سفراز نے پڑھا, ان کے چیف تھے, اور ان کے جو آگے جو لوگ تھے کنز مین تھے, ان کے اندر جو کام کرتے تھے, انہوں نے داؤد کو جوائن کر لیا کہ ہم اس جنگ کو لڑیں گے. سفراز I think spiritually خدا نے already انہیں بتا دیا تھا کہ جیت جو ہے خدا کی ہے, کیونکہ وہ دیکھتے تھے ساؤل کے طور طریقے اب وہ خدا کے اکارڈنگلی نہیں تھے. نہیں, اصل میں یہی بات میں سمجھا کہ خدا کا اس نے حکم نہیں تھا مانا, اور خدا نے کہا تھا کہ امالیکیوں سے آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے, جو ایک مطلب ایک قوم تھی. تو اسی لیے جب اس نے نہیں مانا تو خدا نے پھر فیصلہ کیا اور سیموئیل کو کہا کہ تو ساؤل کا جو بادشاہ سے ہٹانے کا اعلان کیا اس نے کہ اس نے میرا حکم نہیں مانا. صحیح بات ہے. جو میں کہتا ہوں کہ امالیکیوں کو اس کو ہٹا دے اس ملک سے, تو اس نے نہیں کیا. تو خدا کے حکم دلی بلکہ اور ان کی بھیڑ بکریاں لے کے اور بڑا کہتے قربانی چڑھا. تو یہ بہرحال, لیکن وہاں لکھا ہے
کہ داؤد کو خفیہ طور پر مسح کیا گیا. ٹھیک ہے اوکے. اب جب داؤد نے کہا کہ ہم نے لڑنا ہے, اس جنگ کو لڑنا ہے, تو ایزکر کے بیٹوں نے ٹوٹلی کمٹ کر دیا اپنے آپ کو. آپ پلیز اپنے اون ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں. فرسٹ کرونیکلز چیپٹر 12 33 to 32 میں لکھا ہے. اس کے بعد اور یہ بھی پہلا سیموئل چیپٹر 15 ورس 28 میں سیموئل نے 17 سال پہلے نبوت کی تھی. جی جی. This was also a prophecy which was spoken through the prophet Samuel. کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی باتیں جو پورا ہونا ضروری تھا. تو دیکھ سکتے ہیں بہت ساری نبوت کی گئی ہے اس خاندان پہ, اذکر پہ. تو یہ جو جب خداوند نے ان کو انوائنٹ کیا, ان کو سمجھداری دی, اور جو پروفیٹک ٹائمنگ تھا اس وقت کا سفر, خدا کی بادشاہی, اسرائیل کی بادشاہی کا, اس ریبیلیس سال سے لے کر اس جو داؤد جو تھا ایک ہمبل سرونٹ آف گاڈ تھا, اور اس کے ساتھ وہ ہمبل اذکر کا خاندان لگ گیا. تو خدا نے کہا فرسٹ سیموئل چیپٹر 15 ورس 22 میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے خدا کے لوگ 22 سے لے کے 28 تک وہ کیسے جڑ گئے, اور خدا نے سب سے بڑی ان کو حکمت دی کہ اسرائیل کے آخری وقت میں جو ان کو صحیح کرنا چاہیے, خدا کے خادم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, تو انہوں نے اس جنگ کو جیت لیا. یہ ایک گریٹ موومنٹ اس وقت ہوئی, اور خدا نے داؤد کو وہ بادشاہی دے کر راجہ بنا دیا. 40 سال اس نے راج کیا سرفراز, یروشلم کا وہ راجہ کہلایا, ڈیوڈ جو تھا. اوکے, اس کے آگے جو دیکھتے ہیں کہ خدا کے وہ وفادار تھے. This is also something new that they saw. باقی سارے قبیلے پیچھے ہٹ گئے, لیکن اذکر نے کہا ہمیں خدا کے گھر کی غیرت ہے, ہمیں خدا کے شہر کی غیرت ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کھڑے ہو گئے. جینیسس چیپٹر 49 اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں 14 سے 15, استثنا 33 یعنی کہ the book of Deuteronomy verse 18 to 19, اس میں اینڈ ٹائم لکھا ہے آپ کو ملے گا. یہ نبوت جو ہے سرفراز موسیٰ نے بھی کی. This prophecy, Moses actually gave a prophecy over this, کہ this is what will happen. اور خدا جیکب نے اور موسیٰ نے یہ نبوت جو کی, ایک تو جینیسس 49 میں, اور پھر ڈیٹونمی 33 میں موسیٰ نے بھی نبوت کی کہ اسکار جو ہے آخری وقت میں استعمال ہوں گے. Now you and I are the Issachar of the end time, Sarfraz. آمین آمین آمین. I like that. آمین آمین. مطلب آمین کا یہ مقصد ہے کہ yes, we should get excited. جو برکت اور جس طریقے کی برکت ہے, اور جس طریقے سے اشکار کا قبیلہ, عزیز بہنوں بھائیو, خداوند نے ان کو ایسا مسا دیا ہوا تھا کہ وہ they instantly knew what to do. ٹھیک ہے نا, اور قوم کے لیے کیا کرے, وہ خداوند ہم کو بھی مسا دے کہ ہم سوچیں کہ ہم اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو آخر میں 2 پیٹر ورس 1 چیپٹر 1 ورس 19 اگر آپ پڑھ دیں تو جیسے ہم آخری دنوں کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں, نہ کہ ایج کے حساب سے لیکن دنیا کا بھی جو خاتمہ ہمیں نظر آتا, مطلب ہوتا ہوا نظر آتا ہے, ایز اے کلیسیا, ایز اے خدا کے بچے ہوتے ہوئے ہم بھی وہ سمجھ لیں, وہ عقل لیں, وہ حکمت لیں جیسے اذکار کے بیٹوں کو, نہ کہ صرف جسمانی بلکہ روحانی برکت بھی ان کے پاس تھی. بے شک یہ بدلتی ہوئی دنیا, بے شک دوڑ اس دنیا میں ہے, اس میں کنفیوژن ہے, لگتا ہے کہ یہ دنیا کا کیا بنے گا, لیکن ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے, یسوع کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے, اس کے پیچھے چلتے ہوئے, ہم اس بھیڑ کو کاٹ کر سرفراز, اس بھیڑ کو چیر کر ہم خدا کی نبوتی زندگی لے سکتے ہیں. We can take God's prophetic anointing, خدا کا جو کہتے ہیں نا بھوکوانی بولن والا, آن والے سمے کا مسا جو ہے ہم خدا باپ سے لے سکتے ہیں, کیونکہ اگر وہ اسحار کے خاندان کو دے سکتا ہے, میں اور آپ بھی اسحار کا خاندان بن سکتے ہیں. پڑھیں گے ایگزیکٹلی, پڑھیں گے پہلا پطرس 2 پیٹر چیپٹر 1 ورس 19. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں روز خدا کے کلام کی بائبل سٹڈی کرنی ہے تاکہ ہم آخری وقت کی نبوتوں کو سمجھ سکیں. ہاں جی, پڑھ دیں پلیز. لکھا ہے, اور ہمارے پاس نبیوں کا 16 آیت پڑھتے ہیں 2 پیٹر, کیونکہ جب ہم نے تمہیں 19, اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا, اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے, جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے. اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں, مطلب کہ کسی اپنے بندے تے اپنے آپ تے نہیں, بلکہ خدا والوں ہے. ایدی جڑی تفسیر کر رہے ہیں, ایدی جڑی تعویل ایدی کرنے ہیں, اسی اینو کھولنے ہیں, اے اسی نہیں کھول سکتے, بلکہ خداوند دا پوتر آتما ساڑے تے کھول سکتا ہے. کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی,
بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں. ہاللویہ. خدا کا کلام جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا نبوت کا کلام، نبوت کی کلام خدا کی طرف سے ہے. ہم اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ سکتے، بلکہ پوتر آتما کے زور سے اور پوتر آتما کی تحریک موومنٹ کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں. سرفراز، جو ایک مسیحی ہے وہ سب سے زیادہ امیر ہو سکتا ہے، وہ سب سے زیادہ اس زمین کے جو ٹریجرز ہیں ان کو لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اچھی اولاد یعنی کہ اس کی ہو سکتی ہے، اس کا فیوچر، اس کا مستقبل بہت برائٹ اور بلیسڈ ہو سکتا ہے. وہ یہیں بیٹھے ہوئے آسمان سے خدا سے باتیں کر سکتا ہے، خدا کو لے سکتا ہے اور دوسروں کو ملا سکتا ہے. اگرچہ ہم نے اذکار والا مسا لینا ہے تو ہمیں یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح کا بدن ہیں اور یہ بدن دنیا میں چلتا پھرتا ہے. جب چلتا پھرتا ہے تو وہ اس کو یہ سمجھ خداوند دے سکتا ہے، اور بلکہ اسے لینی بھی چاہیے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور یہ کہے کہ خداوند جس تو نے ایسا کر کے بیٹوں کو انوائنٹ کیا تھا، مجھے بھی انوائنٹ کر، مجھے بھی مسیح کا مسا دے، وہی مجھے مسایہ والا مسا دے، اور تاکہ میں ہر ان باتوں کو کر سکوں جس کے اوپر میں نہیں، باقی بھی جو میرے آس پاس میری دعا کو سنے اس پہ آمین کر سکیں. جی آمین. ہاللویہ. آمین کہتے ہیں عزیزو. اس کے ساتھ اس پروگرام کو آپ ریپیٹ میں بھی دیکھیں گے. خدا آپ کو بہت برکت دے. اینڈ دیر از سو مچ مور وی کین گو انٹو. یہاں تک کہ جب یوسف کو، جوزف کو سرفراز ایک خدا نے ترتیب، ایک پلان دی تھی، اور مشکل وقت میں کیسے اپنی قوم کے لیے، لوگوں کے لیے اس نے کھانا اکٹھا کر لیا تھا جب کال پڑا، لیکن آہستہ 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 وہی لوگ جو تھے دنیا کے سسٹم میں پڑنے لگے. اب جو اذکار کا خاندان تھا وہ باقی سب قبیلوں سے الگ تھا، ان کا کام کاج ہر چیز الگ تھی، اس لیے ہم نے اذکار کے خاندان کی طرح بننا ہے. بے شک خدا آج ہمیں حکمت دیتا ہے. 200 سال کے بعد امریکہ کی محبت مسیح کے لیے ٹھنڈی پڑ رہی ہے، ریبیلیس ہو رہے ہیں، بائبل کے قاعدے قانون کو توڑ کر جو ہے شیطانی کاموں کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ حکومتیں اوپنلی کہہ رہی ہیں پرسیکیوشن آ گیا ہے مسیحوں کے لیے. بس کیا خدا کی محبت 200 سال تک کی تھی؟ جو ان کے فاؤنڈر تھے جو محبت کو لے کر آئے، بس انہی کے سبب سے 200 سال تک چل سکے. جب ہم مسیح کے مسا کو تازہ رکھیں گے، قائم رکھیں گے، ہم قائم اور دائم رہیں گے یسوع میں، تو یسوع کا مسا بھی ہمارے اوپر بنا رہے گا. گاڈ بلیس یو. اذکار کا مسا ہم سب کو چاہیے. اشکار کا مسا آپ کے ساتھ ہو. خدا جیسے اشکار کو مسا کیا تھا، اس نے تیار کیا تھا، اسی طرح آج بھی خداوند آپ کو اور ہم سب کو وہی برکت دے، اور ہمیں تیار کر کے ہم قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آمین. جے مسیح کی.